بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. सूरतुल हज। इस सूरत का नाम हज यानी अरकान इस्लाम में से एक रुकन जो हज है उसके नाम से इस सूरत का नाम रखा गया। और इस सूरत के अंदर हज के कुछ मालूमात और हज के मुतालिक कुछ मसाइल हैं। इस मुनासिबत से भी इस सूरत का नाम हज है। ठीक है। और हज कहते किसे हैं? हज कहते हैं एक मखसूस औकात के अंदर, यानी एक मखसूस वक्त होता है, उसके अंदर कुछ मखसूस आमाल होते हैं करने वाले और मखसूस कैफियत होती है। उन सारी चीज़ों को हज कहते हैं। ठीक है। इसमें मुद्दत भी ख़ास होती है, हर वक्त नहीं कर सकते। इसके अंदर अरकान, जो इसके हज के जो अरकान होते हैं, जो अफ़ाल होते हैं, वो भी सिर्फ हज के दिनों में हो सकते हैं, उसके अलावा में नहीं हो सकते। और इसके अलावा और इसकी कैफियत भी एक अलग कैफियत होती है जो आम दिनों में इंसान की नहीं होती, यानी एहराम वगैरह बांधना और वो सब कुछ। अच्छा। यह यूहन्ना सत्तकू रब्बकुम, ए लोगों तुम अपने रब से डरो। ये कब का इब्तदाई जो आयात है वो जलजले से मुतालिक। जलजला कौन सा वाला जलजला? यानी क़यामत से मुतालिक है। ठीक है। तो क़यामत का वक़ू होना और उसका जो उस वक्त की जो कैफियत होगी जो पहला पहला जलजला आएगा और लोग इधर से उधर भागेंगे वहशत की वजह से, डर की वजह से। तो उसका तस्करा यहाँ पर पहले क़यामत का तस्करा है। या यूहन्ना सत्तकू रब्बकुम, ए लोगो तुम अपने रब से डरो। इन ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक जो क़यामत का जो जलजला है ना, शैउन अज़ीम, वो बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा, जिस दिन तुम उसको देखोगे ना, यानी इस जलजले को तुम देखोगे तो तज़हलु कुल्लु मुर्दिआतिन, तो हर दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे से क्या हो जाएगी? गाफिल हो जाएगी। अम्मा अरदात, जिसको वो दूध पिला रही है, यानी अपने बच्चे को भूल जाएगी। वतज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर एक हमल वाली अपने हमल को गिरा गिरा देगी, यानी डर और खौफ के सबब वो क्या हो जाएगा? उसका हमल जाया हो जाएगा। वतरा अन्नास सुकारा, और आप देखेंगे लोगों को कि वो क्या हो गए हैं? आप देखेंगे लोगों के कि वो किस हालत में है? सुकारा, गोया कि वो मदहोश हैं, यानी नशा आवर। जैसे कोई इंसान नशा करता है, नशे की हालत में वो कैसी होते हैं? उसको कोई किसी चीज का होश नहीं होता। ठीक है। ऐसे ही वो क्या होंगे? लोग इधर उधर नशे की हालत में होंगे। वमा हम बिसुकारा, अल्लाह ताला कहते हैं हालांकि उन्होंने नशा नहीं किया होगा, वो नशे की हालत में होंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनकी कैफियत ऐसी हुई भी होगी। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, और लेकिन अल्लाह ताला का जो अजाब है ना, वो बहुत ही शदीद है। वमिन अन्नास मन युजादिलु, और लोगों में से वो जो क्या करता है? झगड़ा करता है। किस मामलात में? फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, अल्लाह ताला के मामलात में बगैर किसी इल्म के, यानी उसको नहीं इल्म अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, उसकी उसके बातें, उसके मसाइल, उसकी सारी चीज़ें क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें झगड़ा करता है। ठीक है। उसमें झगड़ा करता है और तरह तरह की अल्लाह ताला के बारे में बातें बनाता है कि ये खुदा है, ये सारे मामलात अल्लाह ताला की, ये कैसे हो रहे, क्यों हो रहे, ये सब कुछ। वो यत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीद, और वो क्या करता है? और ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला के बारे में बातें बनाता है ना, वो हर उस सरकश जो शैतान होता है, यानी जो शरीर जिसको कहते हैं शरीर, शैतान का ताबे है। कुतिबा अलैहि, और हमने क्या कर दिया है? हमने क्या लिख दिया गया है उस पर कि अन्नहु मन तवल्लाहु, अन्नहु मन तवल्लाहु, कि ये जो बेशक इससे जो भी दोस्ती करेगा ना, यानी इस शैतान से जो भी दोस्ती करेगा, इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या ये बात लिख दी है कि फ़इन्नहु युज़िल्लु, जो भी उससे दोस्ती करेगा वो उसको गुमराह कर देगा, यानी वो शैतान। वयहदीहि इला अज़ाबिस सईर, और वो शैतान जो है उसको किस तरफ ले जाएगा? एक भड़कती हुई आग की तरफ लेकर जाएगा। या अय्युहन्नासु, ए लोगों, इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम्हें शक हो, मिनल बाती, दोबारा उठने में, यानी तुम मौत आएगी, मौत के बाद दोबारा तुम्हें जिंदगी दी जाएगी, तो उसके बारे में अगर तुम्हें शक है ना, तो फइन्ना खलकनाकुम, तो फिर सुनो कि हमने तुम्हें क्या किया है? पहले भी पैदा किया है, मिन तुराबिन, मिट्टी से, यानी जब तुम कुछ भी नहीं थे उस वक्त हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया।
और सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर तुम्हें एक कतरे से बनाया, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर तुम्हें एक जमा हुआ खून बना दिया, यानी वो कतरा बढ़ते बढ़ते इंसान का जमा हुआ खून, यानी सबसे पहले जो दिल बनना शुरू होता है उसको कहा। सुम्मा मिन मुज़ग़तिन, फिर वो गोश्त जो जमा हुआ खून है वहां से आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या हो जाता है, गोश्त के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, मुखल्लक़तिन, जिसकी क्या हो जाती है, शक्ल फिर मुकम्मल हो जाती है, वग़ैर मुखल्लक़ा, और मुकम्मल शक्ल कभी नहीं भी बनती। लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम खोल खोल कर बयान कर दे। कभी आपने देखा होगा कि इंसान की तख्लीक होती है लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता, कभी कभी इंसान मुकम्मल हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या, अक्सर औकात मुकम्मल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जो है बिल्कुल सही सालिम भी पैदा होते हैं। तो उस एतबार से तख्लीक में कमी पेशी अल्लाह ताला कहते हैं वो हम ही करते हैं। वनुक़िर्रु फ़िल अरहामी, और हम तुम्हें ठहरा लेते हैं अरहाम के अंदर। अरहाम यानी, अरहाम यानी कि हम तुम्हें माओ के पेटों में क्या कर लेते हैं, इस्तकरार पकड़ाते हैं, यानी तुम ठहरे रहते हो 9 महीने की मुद्दत तक, जो तुम्हें उसमें माँ के पेट में रहना होता है। मा नशाउ इला अजल मुसम्मा, जिसको हम चाहते हैं ना उसी को एक वक्त मुकर्रर तक ठहराते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पैदाइश से पहले पहले ही, पैदाइश से पहले ही क्या हो जाए, अगर हमल साकित हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका हम जो है तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दें, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ही क्या करते हैं, अल्लाह ताला ही चाहते हैं कि उसका हमल ठहरा लेते हैं और वो बच्चा मुकम्मल होकर बाहर आता है, और कभी अल्लाह ताला उसको वक्त से पहले ही गिरा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए कहा कि हम जिसको चाहते हैं ना उसको वक्त मुकर्रर तक रोकते हैं जब तक वो बच्चा मुकम्मल हो जाए। तो मनुखरिजुकुम तिफला, फिर हम तुम्हें क्या करते हैं, निकालते हैं एक बच्चे की सूरत में, यानी तुम्हारी पैदाइश हो जाती है। तुम लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर हम तुम्हें क्या कर देते हैं, तुम्हें पहुंचा देते हैं तुम्हारी जवानी की उम्र को, यानी बच्चा हो गया, बच्चे के बाद हमने तुम्हें जवानी की उम्र को पहुंचा दिया। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, और तुम में से बाज ऐसे होते हैं जिनकी वफात हो जाती है, यानी जवानी की उम्र में ही वफात हो जाती है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, या फिर तुम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या हो जाते हैं, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए। अर्ज़लिल उमर यानी अर्ज़ल कहते हैं ऐसी उम्र जिसमें इंसान किसी काम का नहीं रहता, बिल्कुल नकारा, बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच जाना। तो हम तुम्हें क्या कर देते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं हम तुम्हें बुढ़ापे को भी पहुंचा देते हैं, मिन बाद इल्मिन शै'a, जिसमें तुम्हें क्या हो जाता है, हर चीज को जान लेने के बाद भी तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं होता। ठीक है, मतलब ये है कि तुम्हें अगर मिसाल के तौर पर बुढ़ापे की उम्र में अगर किसी को कुछ बताया जाए तो थोड़ी देर के बाद वो बंदा फिर से भूल जाता है ना। तो कहा कि ऐसी उम्र को तुम पहुंच जाते हो कि इल्म चीज जानने के बाद भी, बात को मालूम हो जाने के बाद भी तुम दोबारा भूल जाते हो। वतरल अर्द हामिदा, और आप देखते हैं जमीन को कि वो कैसे हामिदा, खुश्क पड़ी हुई है, यानी क्या कहते हैं उसको, बंजर पड़ी हुई है। फ़इज़ा अंजलना अलैहल मा, और फिर हम क्या कर देते हैं, उस पर पानी बरसा देते हैं। यानी कोई भी ज़मीन अगर आप देखें वो बिल्कुल बंजर है, ख़राब, बिल्कुल इस्तेमाल शुदा ही नहीं हो सकती, यानी बिल्कुल ख़राब है, तो हम क्या करते हैं, उस पर पानी बरसा देते हैं। इhtज़त, फिर वो क्या हो जाती है, ज़मीन लहलहाना शुरू हो जाती है, यानी उसके अंदर से जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, खेती और ये सारे, तो वो क्या हो जाते हैं, लहलहाना। वो रबत, और वो उभरने लगती है, मतलब ये कि उस जमीन के अंदर से क्या निकलना, नए नए फूल पौधे निकलना शुरू। वो अम्बतत मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और वो जमीन क्या हर तरह की बारौनक चीजें उगाना शुरू कर देती है। मतलब ये है कि खाने पीने की हो, गल्ला अनाज हो, फल फूल हो, जैसे भी हो, वो सब कुछ क्या कर देती है, निकालना शुरू कर देती है। ज़ालिका भी अन्नल्लाह, बेशक ये इस वजह से है कि अन्नल्लाह हुवल हक, कि अल्लाह ताला ही हक है। व अन्नहु युहयिल मौता, और बेशक अल्लाह ताला ही मुर्दों को जिंदा करता है। व अन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह ताला ही हर चीज पर कादिर है। व अन्न अस्साअता आतियतुन, अब ये सारा क़यामत का तज़किरा करने के बाद फरमाया कि बेशक ये क़यामत आने वाली है, ला रैब फ़ीहा, इसमें कोई भी शक नहीं है, किसी भी वक्त ये क़यामत आ सकती है। व अन्नल्लाह यबअथु, और बेशक अल्लाह ताला तुम्हें क्या करेगा, दोबारा उठाएगा, हर उस शख्स को, मन फिल क़ुबूर, जो कब्रों के अंदर है। ऐसा ना समझे कि मर गए, कब्रों में दफन हो गए, मिट्टी ने उनको खा लिया और फिर उसके बाद जो है हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कब्रों के अंदर से भी तुम्हें निकाल कर सही सालिम मैदान हशर में लाया जाएगा। वो मिनन्नासि मन युजादिलु, और लोगों में से वो लोग जो क्या करते हैं, फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, अल्लाह ताला के बारे में बगैर इल्म रखते हुए भी झगड़ा करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं अल्लाह ताला के बारे में। वला हुदम वला किताबिम मुनीर, हालांकि ऐसी बातें बनाने पर उनके पास कोई हिदायत नहीं होती, यानी बगैर किसी हिदायत के, और वला किताब मुनीर, और बगैर किसी रोशन किताब के, यानी किताब के एतबार से भी उनके पास कोई दलील नहीं होती। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आयत नंबर 9 पे थे हम। सानी अत्फिही,
یہ اوپر اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے ناحق، اور پھر کیا اس کے پاس نہ ہدایت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی علم ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی واضح دلیل کے لیے آیت موجود، سوری کتاب موجود ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ثانیہ عطفہ ہی، وہ کیا کرتا ہے اپنے پہلوؤں پر پلٹ جاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی ایک بات کرتا ہے کبھی دوسری بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جو اپنے قول میں سچا نہ ہو، جو اپنے قول میں پختہ نہ ہو، ٹھیک ہے، طرح طرح کی باتیں کرنے والا، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ کیا کر دے، ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، لہو فی الدنیا خزی، ایسا شخص جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا کرتا ہو یہ عمل، تو اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، وَنُذِيقُهُ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو چکھا دیں گے یوم القیامت عذاب الحریق، قیامت والے دن جلنے کا عذاب، حریق آگ کا عذاب۔ اور ہر ایک چیز میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں جو آیات ملتی ہیں قرآن کریم میں، وہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب، دوزخ کا عذاب اور شدت والا عذاب، دردناک عذاب، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، جہنم سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج کے موقع پر، اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا، اور اس میں ہر ایک کے گناہ کے اعتبار سے اس پر ایک الگ الگ عذاب ہو رہا تھا، تو وہ حدیث میں اس کی صراحت ملتی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر یہی ہے کہ اس کو کیا جہنم سے ریلیٹڈ ہی عذاب دیا جائے گا، اور وہ جو سارے دوسرے جزوی عذاب ہے وہ اس سے الگ ہوں گے، ٹھیک ہے، ذالک بما قدمت یداک، اور یہ جو آپ کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے نا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی تمہارے ہاتھ جو یہ اعمال کرتے ہیں اس پر جو تمہیں گناہ ملے گا، جو ساری چیزیں ملیں گی وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا دے گا۔ ایسا نہ ہوگا کہ اگر 100%، سوری 80% تمہارے گناہ ہے تو تمہیں 90% جو ہے گناہ دیا جائے، عذاب دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم نہ کرتا، لیکن بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی ایک کنارے پر، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پھر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اطمأن بِهِ، تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر جب اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو انقلب علی وجهه، تو اپنے منہ الٹ جاتا ہے وہ، خسر الدنیا والآخرہ، ایسے شخص کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی ہے، ذالک هو الخسران المبین، اور یہ واضح خسارہ ہے۔ اچھا، اس کے متعلق جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا موقع ہوتا تھا تو ہجرت کرتے ہی اگر ان کے مال میں ان کے لیے خیر اور بھلائی آ جاتی تو وہ بڑے خوش ہو جاتے کہ بھائی اس دین کے اندر تو بڑی بھلائیاں ہیں، ہمیں تو یہ دنیاوی یہ چیزیں ملتی ہے وہ چیزیں ملتی ہے، خوش ہو جاتے تھے۔ اور اگر کوئی تنگی آ جاتی تھی تو کہتے تھے یہ دین تو بڑا ہی سخت ہے بھائی، اور ہم نے اس کی وجہ سے ہجرت کی اور ہم پر اتنی تنگیاں آنا شروع ہو گئی، تو اس سے کیا ہو جاتے تھے، تھوڑے سے فتنہ آنے کی، یعنی کوئی آزمائش آ جاتی تھی تو اس کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کے منہ الٹ جاتے تھے، اور جو ہے ہدایت کی طرف پھر ان کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کیا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں، اگر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، ایک کنارے پر کا کیا مطلب ہے، تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس چیز سے مجھے فائدہ پہنچے گا یا نہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے اپنے کسی نہ کسی عمل کو لے کر فائدہ ہی سوچتا ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ وہ کیا کر دیتا ہے، فوراً سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، ذالک هو الخسران المبین، یہ تو واضح خسارہ ہے، یدعو من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، ما لا یضرہ، اور ایسے کو پکارتا ہے جو اس کو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، وما لا ینفعہ، اور نہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے، ذالک هو الضلال البعید، اور یہ تو گمراہی بہت دور کی گمراہی ہے، ایسے شخص کی جو کیا کرنے والا ہو، ایسا شخص جو کیا کرنے والا ہو، ام، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا ہو۔ ایک سیکنڈ۔ ذالک هو الضلال البعید، یدعو لمن ضرہ، جو کیا کرتا ہے پکارتا ہے اسے جو کیا کرنے والا ہو، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسے کو پکارتا ہے جس میں اس کو نفع پہنچنے سے زیادہ اس میں کیا پہنچتا ہے، اسے
ضرر پہنچتا ہے، یعنی ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا اور اس کو پکارنا اور اس کی عبادت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کو صرف نقصان ہی پہنچنا ہے، وہاں سے نفع تو اس کو پہنچنا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لبئس المولا و لبئس العشیر، بے شک یہ بہت ہی برا دوست ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے، جو کیا کرتا ہو، جس سے دوستی کرنے پر، جس کی جس سے دوستی کرنے پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو صرف نقصان ہی پہنچتا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا دوست بنانا جس سے صرف نقصان ہی پہنچنا ہو، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ضرر اور نقصان کا باعث بنتا ہے، یہ بہت ہی بری دوستی ہوتی ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا، آگے ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو داخل کرے گا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے ان کو بھی جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے نا وہ کر گزرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کرنے پر قادر ہے۔ من کان یظن، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد نہیں کرے گا، کس کی؟ یعنی اس کے رسول کی، ان کو چھوڑ دے گا، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی یہ سمجھتا ہو نا کہ میں اپنے رسول کو چھوڑ دوں گا، اس کی جو ہے مدد نہیں کروں گا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں، تو فلیمدد بسبب الی السماء، تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان کی طرف ایک رسی ٹانگ دے، ثم لیقطع، پھر وہ اسے کیا کر دے، پھر اسے چاہیے کہ وہ کاٹ دے اس رسی کو، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر وہ کیا کرے، پھر اسے چاہیے کہ وہ دیکھے اس بات کو کہ هل یذهبن کیدہ، کہ اس کی تدبیر وہاں تک جا سکتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ ما یغیظ، جو چیز اس کو غصہ دلاتی ہے، کون سی چیز غصہ دلاتی ہے؟ یعنی اس نبی کا ہونا، ان کے ساتھ غلط غلط ارادے سے کوئی تدبیریں کرنا، ان کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ رکھنا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی انسان آسمان کی طرف رسی باندھ کر اوپر بھی چڑھائے اور پھر اس کو کاٹ دے کہ بھئی یہ رسول اس کے ساتھ اوپر نہیں آ سکتا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو فائدہ نہیں پہنچنا اس چیز سے جو میں نے عمل کیا ہے، تو اس کو اگر بچانا چاہتا ہے تو بھی کیا ہو جائے گا، وہ اس کا مکر جو اس نے تدبیر کی ہے، اس سے اس نبی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کا اپنا غصہ ہی مزید بڑھے گا، کیوں؟ کیونکہ نبی کی مدد کرنے کے لیے تو ہم ہیں، اور اس کی مدد کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں، کیونکہ یہ نبی سے کیا رکھتا ہے، غصہ رکھتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دی ہے، واضح آیات نازل کی ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بھی بنے، والصابئین، اور سابی بھی بنے، سابی کہتے ہیں بے دین لوگوں کو، یہود کے علاوہ اور نصارہ کے علاوہ اور ایمان والوں کے علاوہ، ان تینوں کے علاوہ جو بھی کوئی مذہب ہے اس دنیا کے اندر جو بھی ہے وہ سارے صابئین ہیں، ٹھیک ہے؟ بے دین لوگ ہیں، جن کا اپنا کوئی دین نہیں ہے، اور ان کو بے دین اس لیے کہا کیونکہ جب یہ اپنا دین بناتے ہیں نا، یعنی انہوں نے جو جو اپنا مذہب بنا رکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایمان والوں سے، یہودوں سے، نصارہ سے، ان کے مشترکہ مسائل، مشترکہ باتیں لے کر اپنا مذہب انہوں نے خود بنایا ہے، تو اس لیے اس کو بے دین کہا جاتا ہے، جن کا اپنا سا کوئی دین نہ ہو، دوسروں کا چرایا ہوا۔ والنصارى، اور نصارہ، والمجوس، اور وہ مجوسی لوگ، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ان اللہ یفصل بینہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کون صحیح ہے، کون حق ہے، کون باطل ہے، ہر ایک کو وہاں پر کیا دیا جائے گا، پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر آ کر ایمان والے یہودیوں کے بارے میں یہ کہیں یہ دنیا میں ایسے ایسے کیا کرتے تھے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز معلوم ہے، ان لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم اس کے بارے میں یا کیا کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر کیا ہے، گواہ ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں کون، لہو من فی السماواتی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وہ من فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، ہر ایک چیز کو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، جو بھی کائنات کے اندر چیز ہے، وہ ہر ایک چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب،
क्या कौन कौन सी चीजें? सूरज, चांद, सितारे, जिबाल, जिबाल है पहाड़, व शजर दरख्त भी, और व दवाब और सारे किस्म के जानवर भी, सारे के सारे अल्लाह ही को सजदा करते हैं। व कसीर मिनन नासी, और लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। व कसीर हक़ अलैहिल अज़ाब, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन पर अजाब जो है वो साबित हो चुका है। किस वजह से साबित हो चुका है? कि वो अल्लाह को सजदा नहीं करते। तो इस सजदा ना करने की वजह से, यानी अल्लाह ताला को ना मानने की वजह से, अल्लाह ताला ने उन पर क्या कर दिया है, अजाब की ज्यादती को साबित कर दिया है। वमन युहिनिल्लाहु, और जिससे अल्लाह ताला जलील करना चाहता है, फमा लहू मिन मुकरम, उसको तो कोई इज्जत देने वाला है ही नहीं। ठीक है, यानी जिसके लिए अल्लाह ताला ने जिल्लत देने का फैसला कर लिया है, उसको कोई मुअज़्ज़िज़ बना ही नहीं सकता। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, बेशक अल्लाह ताला क्या करता है, यफ़अलु मा यशा, जो चाहता है वो करता है। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। इसके बाद हादानी खस्मान इख्तसमू में फी रब्बिहिम, ये क्या है? इनके बारे में आता है कि ये दो जमातें हैं जो क्या करती हैं, आपस में झगड़ा करती हैं। अच्छा, ये दो जमातें हैं जो क्या करती हैं, आपस में झगड़ा करती हैं। और झगड़ा के किस एतबार से, यानी एक कहता है कि अल्लाह ताला ने क्या कर दिया है, उसको सही दीन दिया है, अपने दीन की तारीफ करना, उसको सही कहना, और दूसरा उसके दीन को गलत कहे। तो उस एतबार से कहा कि ये दोनों बस आपस में झगड़ा करने वाले ही हैं। इख्तसमू फी रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया है। वो कहता है कि ये मेरा रब है, वो तुम्हारा रब है, या फिर ये है कि रब के साथ किसी और को शरीक करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फल्लदीन कफरू, बस वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इन दोनों में से, झगड़ालू में से। एक ईमान वाला अगर कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे पास यानी वो अल्लाह ताला को मानने वाला है, दूसरा अल्लाह ताला को मानने वाला नहीं है, तो ये दो तरह के झगड़े हो गए ना, दो दो लोगों के इख्तिलाफात हुए। तो कहा कि उनमें से जो काफिर होगा ना, कुत्तिअत लहुम थियाबुम मिनन नार, तो हम क्या कर देंगे, उसके लिए आग से कपड़े काट कर लाएंगे, यानी आग के कपड़े बनाकर उसको दिया जाएगा। युसब्बु, फिर उसको डाल दिया जाएगा, मिन फौक़ि रअसिहिमुल हमीम, और उसके सरों के ऊपर से क्या, खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। ये काफिर लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं। युसखरू फीही, और फिर ऐसा पानी, ये जो क्या, जो इनके सरों के ऊपर से डाला है, अगर ये पीने पर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, युसखरू फी बिही, उसके जरिए से पिघल जाएगा। क्या चीज, माफी बुतूनिहिम, जो कुछ भी उनके पेट में है ना, वल जुलूदी, और चमड़े भी उनके सारे के सारे, यानी उनका चमड़ा भी पिघल जाएगा। जो सर के ऊपर से पानी डाला, जहां जहां वो पानी गिरेगा, जाहिर है वहीं 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 उनका चमड़ा पिघल जाएगा। और इसी तरीके से पेट के अंदर जब वो पिएंगे, तो पेट के अंदर की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पिघल कर सारी कहा के खाने के रास्ते से सारी बाहर निकल जाएंगी। फिर उसके बाद इंसान को दोबारा से जिंदा किया जाएगा, और उसमें सब कुछ प्रॉपर वैसे ही बन जाएगा, और उसके बाद दोबारा यही अमल होगा। वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद, और अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों के लिए हमने क्या, लोहे के हथौड़े बना रखे हैं, हथौड़ों से इनको मारा जाएगा। जैसे कि मेराज के वाक़े की जो एक तफसीली हदीस है, उसके अंदर भी ये आता है कि फरिश्ते जो है एक आदमी का सर रख कर और उसके ऊपर बड़ा सा हथौड़ा मारते हैं, वो सर बिल्कुल पिचक जाता है, खत्म, कुचल जाता है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो इंसान बिल्कुल सही हो जाता है, फिर दोबारा से उसके सर पर वही हथौड़ा मारा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, अल्लाह ताला ने बताया कि इस तरह के अजाब भी दिए जाएंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, जब कभी भी वो इरादा करेंगे ना कि वो इस जहन्नुम से निकल जाएं, इस अजाब से निकल जाएं, मिन गम, मिन किस चीज से, यानी इस घुटन से, इस तकलीफ से, जो अजाब उनको दी जा रही है, इस चीज से वो बचना चाहेंगे, तो उईदू फीहा, अल्लाह ताला कहते हैं हम उनको दोबारा उसमें डाल देंगे, दोबारा वही अजाब में उनको डाल दिया जाएगा। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और उनसे कहा जाएगा कि लो जहन्नुम का अजाब चखो, अब जलो तुम अच्छे तरीके से, इसलिए कि तुम क्या करते थे, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करते थे। ठीक है, इसके बाद ईमान वालों का तज़किरा, इन अल्लाह युदखिलुल लदीना आमनू, बेशक वो लोग जो बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए, नेक अमाल किए। कहाँ दाखिल करेगा, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बागात में जिसके नीचे नहरें बहती हैं। युहल्लौना फीहा, और उसमें उनको पहनाया जाएगा, क्या पहनाया जाएगा, मिन असाबिग मिन ज़हबिन व लुअलुआ, उनको सोने के कंगन भी पहनाए जाएंगे, व लुअलुआ, और मोती भी पहनाए जाएंगे। मोतियों की एक अलग ही कशिश होती है ना, जेवरों के अंदर, जेवरात को अगर देखा जाए, जैसे बादशाह लोग पहनते हैं मोतियों के हार, माला वगैरह पहनते हैं, और इसी तरीके से जन्नत के मोती कोई कम कीमती तो नहीं होंगे, तो वो तो दुनिया के मोती से भी 1000 दर्जे बेहतर होंगे। तो मोती और सोने के कंगन उनको पहनाए जाए, लिबास हरीर, और उसमें उनका रेशम का लिबास होगा।
جنتیوں کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا، اور اس کے بعد وہ ہدو، اور انہیں کیا ہے، ہدایت دے دی گئی ہے الی طیبی، پاکیزہ بات کی طرف، من القولی، جو بھی باتیں ہیں ان سب میں سے پاکیزہ بات کی طرف ان کو ہدایت دے دی گئی تھی دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ہدو الی صراط الحمید، اور ان کو ہدایت دی گئی تھی، یعنی دکھایا گیا تھا ایک حمید، یعنی تعریفوں والے رب کا راستہ ان کو دکھایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا راستہ ان کو دنیا میں دکھا دیا گیا تھا، اسی سبب ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو جنت میں یہ سارے اعزاز دیے جا رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا بھی، اور والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے بھی روکا، الذی جعلناہ للناس سواء، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، العاکف فیہ، جو اس میں مقیم ہو، والبادی، جو باہر سے آنے والا ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، مسجد حرام کو جو بنایا ہے وہ سب کے لیے برابر بنایا ہے، اگر مکہ کی حدود کے اندر بھی کوئی شخص رہتا ہے اس کے لیے بھی مکہ کی تعظیم اور اس کا اکرام، اس کے جو سارے وہاں پر فرائض ہیں مکہ میں، وہ سارے اس انسان کے لیے بھی سیم ہی ہے جو باہر سے آنے والے کسی انسان کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مکہ، وہاں پر جا کر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہیں، کوئی اندر باہر والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو مکہ میں ہی رہتے ہیں، ہماری تو ایک الگ ہی شان ہے، ہماری زیادہ فضیلت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اندر رہنے والا بھی اور باہر رہنے والا بھی سارے ہمارے لیے برابر ہیں، اور ہم نے سب کے لیے مسجد حرام بنائی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کہا نا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اللہ کے راستے سے بھی روکنا اور مسجد حرام سے بھی روکنا، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کی نیت سے، اور انہوں نے آپ کو روکا تھا، اندر آنے سے بھی، بیت اللہ میں جانے نہیں دیا تھا، تو اس وقت کی بھی بات ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو بھی ارادہ کرے گا، فیہ بالحاد، بظلم، اس میں الحاد کا، یعنی الحاد ہوتا ہے زیادتی کرنا، بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی اس بیت اللہ کی حدود کے اندر ہی اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نذیقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے، یعنی بیت اللہ کی حدود کے اندر کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بیت اللہ کی حدود کے اندر ہی ایک گھر بنا رکھا تھا، اور ایک بیت اللہ کی حدود کے باہر گھر بنایا ہوا تھا، تو جب بھی کبھی جو ہے کوئی اچھا کام کرنا ہوتا، مطلب یہ کہ عبادت کے لیے، تو وہ مسجد حرام والے گھر میں ہی رہتے تھے، یعنی اندر کی حدود والے گھر میں رہتے تھے، اور وہاں پر جا کر نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر کبھی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہوتی تھی، ڈانٹنا ہوتا تھا، تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے، وہ باہر والے گھر میں جا کر، وہاں پر جا کر بچوں کی پٹائی وغیرہ کیا کرتے تھے، تو ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کا اس گھر میں بھی تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں نازل فرمایا کہ بیت اللہ کی حدود کے اندر ہم نے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرنی، اگرچہ کہ ہم بچے پر اس کی تربیت کے لیے تھوڑا سا اس کو مار پیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہاتھ اٹھانا اور یہ زیادتی کرنا، یعنی مارنا، یہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے، تو اس لیے ہم باہر آ کر یہ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ بیت اللہ کی حدود کے اندر تو کوئی کسی کو ذرہ برابر چٹکی بھی نہیں کاٹ سکتا، اتنا سا، اور انسان تو انسان، وہاں پر تو کسی جانور کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر اگر کوئی چونٹی پر چڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی حدی واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، صدقہ کرنا پڑتا ہے اس کو، یہ ساری چیزیں۔ تو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا، مقرر کر دیا، مکان البیتی، بیت اللہ کی جگہ پر، یعنی ان کو ٹھہرا دیا وہاں پر کہ، اور ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر کو پاکیزہ کر دو، کس کے لیے، طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، جو بھی بیت اللہ میں آئے گا طواف کرنے کے ارادے سے، اس کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کر دو، والقائمین والرکع السجود، قیام کرنے والوں کے لیے بھی، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے بھی، جی، ٹھیک ہے، والقائمین والرکع السجود۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ کیا کرو، لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، کہ آؤ بیت اللہ تیار ہو چکا ہے، آؤ حج کرو، یا تو کر رجالن، پھر آپ کے پاس لوگ آئیں گے پیدل چلتے ہوئے بھی، وعلی کل ضامر، اور پتلے دبلے سے اونٹوں پر بھی سوار ہو کر، پتلے دبلے اونٹ کیوں کہا، اس لیے کہ بہت دور دور سے آئیں گے، ظاہر ہے، تو اس اعتبار سے کہا کہ پتلے دبلے اونٹ بھی آپ کے پاس آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، اور وہ آپ کے پاس ہر دور دراز والے علاقوں سے آئیں گے، اور آپ دیکھیں آج تک ایسا ہی ہوتا ہے، بہت دور دنیا کے مختلف ممالک سے کیا آتے ہیں، بیت اللہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اس لیے کہ لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہو جائیں،
کس پر؟ منافع لہم، اپنے لیے فائدہ تلاش کرتے ہوئے. کیسا فائدہ؟ یعنی بیت اللہ کے اندر جانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج اور احرام باندھنا، حج کرنا، اس کے ارکان کرنا، نماز اور قیام. جو نماز میں اگر یہاں بھی سستی ہوتی ہے، اگر کمی پیشی ہو جاتی ہے، تو بیت اللہ کے اندر تو ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں نا. تو اس لیے کہا کہ وہ اپنے دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے فائدہ سوچتے ہوئے وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام لے کر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں فی ایام معلومات، چند معلوم دنوں کے اندر. معلوم دن کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی یہی جو حج کے ارکان کے جو 8-10 دن ہوتے ہیں جن کے اندر حج کے سارے ارکان کیے جاتے ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ لبیک اللہم لبیک، جو بار بار کرتے رہتے ہیں، اور تکبیر تشریق پڑھتے ہیں. تو یہ ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور پھر جو ان کو رزق دیا جاتا ہے نا جانوروں میں سے، تو اس میں بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. مطلب یہ کہ جب ان کو ذبح کرتے ہیں تو فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم ان میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو بھی تمہیں فقیر، محتاج اور بھوکا نظر آئے نا، اس کو بھی تم اس میں سے کھلاؤ. یعنی ایک دوسرے کو اس میں سے، اپنی ہدی میں سے، جانور میں سے تم کھلا سکتے ہو. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے اس میل کچیل کو دور کر دیں. کون سی میل کچیل؟ مطلب یہ ہے کہ جو 8-10 دن انہوں نے احرام باندھے ہیں، ارکان کرتے ہوئے، ظاہر غسل نہیں کر سکتے، ویسی طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے جیسے عام دنوں کے اندر انسان کرتا ہے، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں ہم پر منع ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے کہا کہ اب جب تم اپنی جانور کو قربان کر چکے ہو، حلال ہو چکے ہو، اب اپنا احرام کھولو اور اس کے بعد اچھے سے اپنی میل کچیل کو دور کر دو. ٹھیک ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو بھی پورا کرو. یعنی اگر تم نے کوئی نظر مانی ہے کہ میں حج کے بعد یہ، فارغ ہونے کے بعد یہ کروں گا، یا پھر یہ ہے کہ کسی نے یہ نظر مانی ہے کہ میرے حج کے ارکان بہت اچھے سے عمدہ سے ہو گئے، تو میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جانور مزید قربان کروں گا یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. تو اگر ایسی کوئی نظر مانی ہے تو اس نظر کو بھی پورا کر لو اب. ٹھیک ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں. العتیق، جو بہت پرانا گھر ہے. یعنی اس دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا؟ بیت اللہ کی تعمیر کر دی تھی. پہلے تو کہا آسمانوں پر تعمیر کی، پھر زمین پر بھی تعمیر کی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پھر زمین پر باقاعدہ سے ایک تعمیر ہوئی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا کہ یہ تو بہت پرانا گھر ہے، اس کی آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. ذالک، یہ جو ہمارا حکم ہے اب تک، جو ہم نے یہ کہا کہ یہ سارے ارکان کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام لو، ذکر کرو، قربانی کرو، پھر اپنی میل کچیل کو دور کرو، نظر پوری کرو، یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا حکم ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کرے گا نا، یعنی بیت اللہ کے اندر آ کر جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکا رہے گا، جو کرنے کا حکم دیا اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بہترین ہے اس کے لیے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور ہم نے کیا کر دی ہے؟ تمہارے لیے چوپائیوں کو حلال بھی کر دیا ہے. إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے کہ جو کیا کیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ جن کیا، جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. پڑھ کر سنائے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اوپر باقاعدہ سے بتایا گیا ہو کہ ان جانور کو ہم نے غیر اللہ کے لیے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان نہیں کیا، یہ ساری چیزیں. تو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو تم کیا کرو؟ بتوں کی جو ناپاکی ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جھوٹی جھوٹی باتیں کرنے سے بھی بچو. یعنی حج کے ارکان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ کہ اپنے آپ کو یہ جھوٹ بولنے والی بیماری سے بھی دور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حج کے ارکان وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حرمات کا خیال رکھنا ہے، اور حج کے ارکان کرنے کے بعد دوبارہ سے ان بتوں کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے. یعنی اب پہلے آپ کو پتا ہے بیت اللہ کی حدود کے اندر 360 بت تھے، جن کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر توڑ ڈالا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس وقت کے لیے یہ حکم تھا کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد بھی دوبارہ سے ان بتوں کی طرف رجوع نہیں کرنا، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہنا ہے بعد میں بھی. ٹھیک ہے. حنفاء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاؤ، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ومن یشرک باللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے. فتخطفہ الطیر، اور اس کو پرندوں نے اچک لیا ہے. یعنی ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ ایسے دے رہے ہیں جیسے وہ آسمان سے گرا ہو اور اس کو کسی پرندے نے اچک لیا. او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا پھر یہ ہے اس کو ہے آسمان سے جو گرا ہے نا، تو اس کو ہوا اڑاتی 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 بہت دور کی جگہ پر لے کر گئی ہو، جہاں اس کا اپنا کوئی نہ ہو، بالکل تنہائی میں جا کر. ٹھیک ہے. ایسی جگہ پر اس کو بہت دور جا کر پھینک دیا ہو. تو اس شخص کی مثال ایسی ہی ہے. ذالک، اور یہ جو بات ہے نا، ومن یعظم شعائر اللہ، یعنی یہ جو اوپر بات کہی، مثال دی، تو کہا کہ ایسا ہی ہے. ومن یعظم شعائر اللہ، جیسے ہم تصدیق کرنے کے لیے کسی بات کو کہتے ہیں نا،
اور جو کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا۔ شاعر کا کیا مطلب ہے، یعنی ادھر حج کے ارکان کے دوران جو جو شاعر اللہ ہے، صفا مروہ ہیں اور یہ ساری چیزیں جو منی ہے اس کے اندر جانا، مزدلفہ وغیرہ، یہ سارے شاعر ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے، اور حج کے ارکان میں شامل ہے۔ تو کہا کہ جو بھی اس کی تعظیم کرے گا، ان کو پورا پورا کرے گا، فإنها من تقوى القلوب، تو بے شک ان کے دلوں کے اندر کیا ہو جائے گا، تقوی آ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے دل تقوی والے ہوں گے، لکم فیہا منافع، اس میں تمہارے لیے کیا ہوں گے، فائدے ہوں گے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ثم محلها، پھر کیا ہو جائے گا، پھر ان کو محل یعنی ان کو حلال کرنے کی جگہ پر لایا جائے گا، الی البیت العتیق، جو کہ بیت اللہ بہت پرانا گھر ہے اس کی طرف۔ یعنی حج کے ارکان پورے تم نے جو شاعر ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب کا ارکان، ان سب کے کام پورے کر لیے، سارے ارکان پورے ہو گئے تمہارے، اب اس کے بعد تم اپنی چوپایوں کو لے کر آؤ بیت اللہ کی حدود میں اور اس کو ذبح کرو۔ اس کے بعد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ امت محمدیہ کے لیے جو حج کے ارکان ہیں وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بنایا، جو مذہب بنایا، وہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک امت کے لیے۔ تو کہا کہ ولیکل امت، ہر ایک امت کے لیے جعلنا منسکن، ہم نے جو قربانی ہے نا اس کو مقرر کیا ہے۔ یعنی یہ قربانی امت محمدیہ کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں کو بھی کہا جاتا تھا کہ ہمارے لیے قربانی کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا انداز کیا ہوتا تھا، ان کی قربانی کو قبول ہونے کے مختلف طریقے ہوتے تھے، ہماری قبولیت کے مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ تم جب ان چوپائیوں کو کیا کرو، پالتو جانوروں کو جو بھی تمہیں رزق دیا گیا ہے ان میں سے، ان کو جب ذبح کرنے لگے تو اللہ کا نام لے کر کیا کرو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے تم فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، ٹھیک ٹھیک ہے، جو عاجز ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو برتر اور خود کو بدتر سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت خوشخبری ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرتے ہیں ہر اس تکلیف پر جو ان کو پہنچی ہو، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کن کی بات بتا رہے ہیں، عاجز آنے والے لوگوں کی، یعنی جو عاجزی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی خصوصیات کے کون کون سے اعمال وہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی ڈال دیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کہ جب ان کا اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اور والصابرین علی ما اصابہم، صبر کرنے کی تلقین دوسرا، والمقیم الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، ومما، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، رزقناہم ينفقون، اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، نیک لوگوں کی صفات ہیں۔ والبدن جعلناها لکم، اور جو قربانی کا جو اونٹ ہے ہم نے اس کو تمہارے لیے بنا دیا ہے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے اونٹ کو، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے۔ یعنی اونٹ کو بھلائی کیوں کہا، اس کے اندر یہ ہے کہ تم جب گھر سے نکلو حج کے ارادے سے تو تم اس کے اوپر سوار ہو کر آ سکتے ہو، یہاں آ کر تم اس کو باندھ دو، اور پھر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کو جو ہے بعد میں اس کو حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اس کو تم ذبح کرو۔ اور اس کے اندر جو ہے اونٹ کے اندر 7 حصے بھی مقرر ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے بھی اس کا گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی، اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ اہل عرب بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر اللہ کہا۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، اور تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا نام کے ساتھ اس کو یاد کرو، اللہ کو، علیہا صوافن، جب کیا ہو، وہ قطار باندھ کر کھڑے ہوئے ہوں۔ یعنی یہ ہے کہ تم نے جانوروں کو کیا کر دیا ہے، قطار باندھ کر کھڑا کیا ہے، ہر حاجی آ رہا ہے اپنا اپنا جانور ذبح کر رہا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب کیا ہو جائے، جب وہ پہلوں کے بل زمین پر گر پڑے، یعنی جانور کو تم نے ذبح کیا، اب وہ ذبح ہو کر اس کا خون نکل رہا ہے، وہ گر پڑا ہے زمین پر، کیونکہ اونٹ کو تو ہم نہر کرتے ہیں نا، قربان تو نہیں کرتے، قربانی اس کا گلا تو نہیں کاٹا جاتا، اس کو نہر کیا جاتا ہے، نرگٹ کاٹی جاتی ہے، اس کی سوراخ کیا جاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے۔ تو کہا کہ جب وہ کیا ہو جائے، جنوبها، اپنے پہلوں کے بل گر پڑے، تو فکلوا منها، پھر تم اس میں سے کھاؤ، واطعموا القانع والمعتر، اور تم اس میں کیا ہو، قناعت کرنے والے بھی بنو، اور جو بہت زیادہ محتاج ہیں، قناعت کرنے والے، ان کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور جو تم سے سوال کرنے کے لیے آئے نا کہ ہمیں بھی کھانا چاہیے یہ وہ، تو اس مسکین غریب کی بھی تم نے کیا کرنی ہے، مدد کرنی ہے، اس کو بھی کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، تمہارے تابع بنا دیا ہے ان جانوروں کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اتنا بڑا اونٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، انسان
इंसानों के ताबे बना दिया है कि इंसान इससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकता है। लन यनाल अल्लाहु लुहूमुहा, और हरगिज़ अल्लाह ताला को कुर्बानी के जो जानवर है ना उनका गोश्त नहीं पहुँचता, वला दिमाउहा, और ना ही उनका खून पहुँचता है। यानी कोई जानवर हम ज़िबा करते हैं, कुर्बान करते हैं, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि उसका खून, उसका गोश्त ये अल्लाह ताला को नहीं पहुँचता, अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह को क्या चाहिए? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, और लेकिन ये कि अल्लाह ताला को तुम में से हर एक का तक़वा पहुँचता है। अगर तुमने नेक नियति के साथ उस जानवर को ज़िबा किया है, कुर्बान किया है अल्लाह ताला के लिए, तो ही क्या हो सकता है? तो ही क्या कहते हैं उसको? तो ही वो तक़वा अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल होगा। ये गोश्त और इसका खून अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम, इसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, मुसख़्ख़र कर देते हैं तुम्हारे लिए, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम क्या करो, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो उस चीज़ पर जिस पर तुम्हें हिदायत दी गई। यानी हिदायत आ जाने के बाद तुमने क्या करना है, इसके बाद तुमने क्या करना है कि अला मा हदाकुम, हिदायत मिल जाने पर अल्लाह ताला की तकबीर और तहमीद बयान करनी है। व बश्शिरिल मुहसिनीन, और एहसान करने वालों को खुशखबरी है। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लदीना, बेशक अल्लाह ताला दुश्मनों से सॉरी, इन्नल्लाह युदाफ़िउ, बेशक अल्लाह ताला दूर कर देता है, अनिल लदीना आमनु, ईमान वालों से। ईमान वालों से क्या दूर कर देता है? यानी कोई भी ज़रर पहुँचने वाली चीज़ हो, कोई तकलीफ दे चीज़ हो, ईमान वालों का ईमान ख़तरे में पड़ता हो, उनकी जान और माल को कोई ख़तरा हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं हम उनको उस सारी तकलीफ़ों से बचा लेते हैं ईमान वालों को। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर, और बेशक अल्लाह ताला जो है हर ख़ाइन यानी ख़यानत करने वाला और नाशुक्री करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना, और इजाज़त दे दी गई है उन लोगों को जो क्या करते हैं, उन लोगों को जिनसे जंग की जाए। युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्यों जंग करनी है? इसलिए कि उन्होंने ज़ुल्म किया। व अन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, और बेशक अल्लाह ताला तो उनकी मदद करने पर खूब क़ादिर है। मतलब ये है कि जब कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को मक्का से निकाल दिया, मक्का की हुदूद से, तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये फ़रमाया कि अब तो अहले मक्का खुद भी यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? अब इनका निकलना भी यकीनी हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अपने नबी को मक्का की हुदूद से बाहर निकाला है, तो सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला इन्हें भी मक्का से निकाल देगा। और कुछ वक़्त ही गुज़रा था, तो ये आयत नाज़िल हो गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुश हुए और फ़रमाया कि मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि अल्लाह ताला ने ये बात मेरे दिल में पहले ही डाल दी थी कि अब हम इनसे बाकायदा से जंग करेंगे। ज़ाहिर है जंग की सूरत थी कि फ़तह हो जाने की सूरत में मुसलमान मक्का में वापस आ सकते थे। तो कहा कि मुझे इस बात का पहले से इल्म हो चुका था कि अब अल्लाह ताला हमें जिहाद का हुक्म देंगे, और यही वो आयत है जिसके ज़रिए से बाकायदा से जिहाद का हुक्म दिया गया। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, और वो लोग जो अपने घरों से निकाल दिए गए, बिग़ैरि हक़्क़िन, बगैर हक़ के, यानी उनका कोई कसूर नहीं था, नाहक उनको निकाला गया। इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, मगर ये वो कहते थे कि हमारा रब तो अल्लाह ही है। चाहे हमारी ज़मीन रहे ना रहे, हमारे घर, हमारे अहलो अयाल रहे ना रहे, लेकिन हमारा अल्लाह तो अल्लाह ही है। हमारा रब तो अल्लाह ही है। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास, और अगर अल्लाह ताला क्या करता, लोगों से इस मामले को दूर ना करता, बाज़ुहुम बिबाज़िन, इनमें से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से, लहुद्दिमत सवामिअ, तो वो क्या कर देते, तो वो जो राहिबों का तरीक़ा होता है ना कि तन्हाई में जाकर इबादत करना, अगर अल्लाह ताला इनको उन लोगों से दूर ना करते, तो इनको भी रहबानियत इख्तियार करनी पड़ जाती। मतलब ये है कि ये फिर मस्जिदों में आकर नहीं बैठ सकते थे, इनको भी रहबानियों की तरह तन्हाई में जाकर इबादत करनी, अपने आप को दूसरी जगह पर मखसूस करना पड़ता। तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, इनको बिल्कुल अलग कर दिया उन लोगों से, काफ़िर लोगों से, ताकि ये आकर यहाँ पर खुल्लम-खुल्ला अपनी इबादत कर सकें, दीन को फैला सकें, सारे अरकान को आराम से कर सकें, ठीक है? वबियाउन, और जो गिरजा घर होते हैं इनके, वहाँ पर हो जाता। वो सलावातुन, और यहूदियों के जो इबादत खाने हैं उनको सलावात कहते हैं। व मसाजिदुन, और मस्जिदों के अंदर, यानी इंसानों को, मुसलमानों को अगर मक्का से ना निकाला जाता तो उनको इन सब चीज़ों के अंदर महसूर होना पड़ता। अपनी इबादत के लिए सिर्फ ये लोग यहीं दबे के दबे रह जाते, बाहर खुल्लम खुल्ला इबादत ना कर सकते थे। युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, और उनमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जाता। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह, और यकीनन अल्लाह ताला जिसकी मदद करना चाहता है उसी की मदद करता है। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, और बेशक अल्लाह ताला तो बहुत ज़बरदस्त ताकत वाला है, कुदरत वाला है। अल्लज़ीना इज़ मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि, अगर वो लोग जिनको हम ज़मीन में क्या कर दें, इक़्तिदार दे दें, यानी उनको मालिक बना दें ज़मीन का, उनको बादशाहत दे दें, तो अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात, तो वो नमाज़ कायम करें और ज़कात अदा करें। व व अमरू व अमरू बिल मारूफ़ी, और वो क्या करें,
اور وہ نیکی کا حکم بھی دیں، ونہو عن المنکری، اور برائی سے بھی روکیں، تو وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے تمام امور کا انجام، یعنی جو جو معاملات انہوں نے دنیا میں کیے ہیں ان کو ہم کیا کر دیں گے، آخرت میں ہم ان کا انجام دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے۔ تو یہ زمین میں ان کو اقتدار دینا، یعنی ایمان والے جب یہ یہاں مکہ سے نکل گئے، اب جب مکہ میں دوبارہ آئیں گے واپس، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو یہ اقتدار دے دینے کے بعد وہ یہ سارے نیک اعمال کریں گے تو ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ کیا کر دیں، انکار کر دیں، آپ کا انکار کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو فقد کذبت قبلہم، تو تحقیق آپ سے پہلے بھی کیا کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جھٹلایا گیا ہے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح نے بھی جھٹلایا ہے، عاد اور سمود نے بھی جھٹلایا، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا ہے، اور وقوم لوط، اور قوم لوط کو بھی جھٹلایا گیا ہے، واصحاب مدین، اور مدین والے لوگوں نے بھی جھٹلایا، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، ٹھیک ہے، یعنی فرعون نے اور بنی اسرائیل نے ان کو بھی جھٹلایا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، بس ہم نے کافروں کو مہلت دے دی ہے، ثم اخذتهم فكيف كان نکیر، پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے، یعنی ابھی تو مہلت دی ہے لیکن بعد میں ان کو اس جھٹلانے کی وجہ سے ہم پکڑ لیں گے، فكيف كان نکیر، پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیسا تھا میرا عذاب، ٹھیک ہے، عذاب آ جانے کے بعد، فكأي من قرية أهلكناها، بس کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے کیا کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، وہی ظالمتن، اور وہ کیا تھیں، ظالم بستیاں تھیں، فہی خاویۃ علی عروشہا، بس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، وبئر معطلہ، اور ان کے جو کنویں تھے وہ بالکل خالی نکارہ پڑے ہوئے تھے، سوکھ چکے تھے، وقصر مشید، اور ان کے جو محل تھے نا بڑے بڑے، انہوں نے جو محل بنا رکھے تھے، چاہے وہ قوم سمود ہو، عاد ہو، بنی اسرائیل ہو، جو بھی ہو، سب کے ہم نے کیا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، کہ فتکون لہم قلوب، کہ ان کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے کہ یعقلون بہا، او آذان یسمعون بہا، یا پھر یہ ہے کہ ان کے کان اس بات کو سن لیتے، مطلب زمین میں چلے پھرے اور پچھلے لوگوں کے جو بھی واقعات ہوئے، جو ان کے ساتھ عذاب آیا، جو سارے معاملات ہوئے، ان کو جا کر دیکھیں یا ان کے بارے میں سنیں، فإنها لا تعمى الابصار، بس یہ ہے کہ ان کی جو آنکھیں وہ اندھی نہیں ہیں، ولکن تعمى القلوب، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ سارے معاملات زمین کے اندر چل پھر کر، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں آتے، التی فی الصدور، جو ان کے دلوں کے اندر ہے نا وہی ان کو اندھا کر رہا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے، یعنی کفر اس طرح سے راغب ہو چکا ہے ان کے دلوں کے اندر شدت کے ساتھ کہ ان کو ہدایت والی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ عذاب کے لیے آپ سے جلدی جلدی سوال کرتے ہیں کہ جلدی آ جائے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرے گا، وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک جو ایک دن ایسا آئے گا عند ربک، کہ آپ کے رب کے پاس کا الف سنۃ مما تعدون، کہ 1000 سال کی طرح ہوگا اگر تم اس کو شمار کرنا شروع کر دو تو، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ وعدہ آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو قیامت کے دن کو شمار کرتے کرتے تمہیں لگے گا کہ کئی ہزار سال گزر چکے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، وکأی من قریۃ، اور کتنی ہی ساری بستیاں ہیں کہ املیت لها، کہ میں نے ان کو مہلت دی تھی، وہی ظالمۃ، حالانکہ وہ ظلم کرنے والی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کو مہلت دیے رکھی کہ چلو کبھی نہ کبھی توبہ کر لیں گے، ایمان کی طرف آ ہی جائیں گے، ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، والی المصیر، اور میری ہی طرف پھر ان کو لوٹنا ہے، یعنی ان کو عذاب دے دینے کے بعد، قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، بے شک اے لوگوں، کہ انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو ساری باتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ تمہیں بتا کر میں صرف تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پر بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے تو مغفرت بھی ہے اور اچھا رزق بھی ہے، والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کر دی، ہماری آیتوں میں کوشش کی، کس چیز کی کوشش، یعنی آیت کے اندر کوئی کمی تلاش کرنے کی، کوئی نقص نکالنے کی، معاجزینہ، عاجز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی آیت ہمیں مل جائے، ہم اس کو بات بنا کر کیا کرتے ہیں، عاجز کر دے کہ یہ کیسی آیت ہے، کیسا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، ایسے لوگوں کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہوں گے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے نا، ولا نبی، اور جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ انہوں وہ مگر یہ کہ جب بھی کیا کی ہے،
جب بھی شیطان نے القى الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں کے اندر فی امنیتہ، مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر لمبی لمبی خواہشیں ڈالنے کی کوشش کی ہے شیاطین نے، تو ہم نے کیا کر دیا، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے اس چیز کو دور کر دیا جو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکانے کی، یا پھر یہ ہے کہ دنیاوی امیدیں لمبی لمبی دینے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری امیدوں کو دور کر دیا شیطان کی۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو ان کے دلوں کے اندر پختہ کر دیا، نبیوں کو اپنی آیات کے ساتھ کیا کر دیا، راسخ کر دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیجعل، تاکہ وہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ما یلقی الشیطان فتنہ، جو کچھ شیطان ڈالتا ہے نا اس کو فتنہ میں ڈال دے ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی شیطان کا یہ وسوسہ ڈالنا، آزمائش میں مبتلا کرنا، بری بری باتیں کروانا، برے اعمال کروانا، یہ ساری فتنے کی چیزیں کس کے لیے ہیں، جن کے دلوں میں پہلے سے کوئی برائی ہے۔ نبیوں کے دلوں میں تو برائی نہیں ہوتی نا، کافروں کے دلوں میں برائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ان کافروں کی طرف پھیر دی ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل، جن کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سخت ہے نا، ان کے دلوں پر ہی یہ شیطان کام کرتا ہے اور اس پر ہدایت عمل نہیں کرتی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ تو کیا ہے، بہت دور کی مخالفت اور بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ تاکہ وہ جان لے جو کیا لے کر آئے ہیں، جن کے پاس اوت العلم، کہ علم دیا گیا ہے، جن کو علم دیا گیا ہے، وہ لوگ جان لے کہ انہ الحق من ربک، کہ وہ بات حق ہے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے، فیؤمنوا به، اور وہ اس پر ایمان لے آئے، یعنی جن کو پہلے سے تورات انجیل دی گئی ہے ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ حقیقی نبی ہیں، تو اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا، ان پر یہ بات حق ہو جائے گی کہ ہاں یہ دین امت محمدی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ بھی صحیح ہے، تو وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ فتخبت له قلوبهم، پھر وہ کیا ہو جائیں گے، ان کے دل اس دین کے لیے جھک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، جو ایمان لے آئے گا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو کیا کر دیں گے، کامل اور مکمل کر دیں گے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فی مریۃ منہ، اس قرآن کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے، یعنی اس قرآن کے بارے میں ہر وقت شک کرتے رہیں گے کہ کون سی آیت نازل ہوئی، کیسے ہوئی، اس کا حکم کیا ہے، اعتراضات کرنے کے لیے شک میں ہی پڑے رہیں گے، حتی تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک سے قیامت آ جائے گی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر یہ ہے کہ بہت ہی منحوس دن کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت نہیں بھی آتی تو اللہ تعالیٰ انہیں کوئی عذاب پہلے سے دے کر ان کو ہلاک کر دیں گے۔ الملک یومئذ للہ، تمام دن کے لیے جو بات وہ سوری یومئذ للہ، آج کے دن تمام کی تمام بادشاہت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، یعنی قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا جب آ جائے گا تو اس دن بادشاہت کس کی ہوگی، اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جنہوں نے جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے وہ تو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو فاولئک لهم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا، کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کی، اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا پھر وہ وفات پا گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والے جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ ہجرت کی ہے اور پھر ان کو کیا ہو گیا، راستے میں ہی کسی نے قتل کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کو قدرتی موت آئی ہے، تو لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں بہت اچھا رزق دے گا، وان اللہ لہو خیر الرازقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں رکھی ہیں وہ ایک بہترین رزق کے مشابہ ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، تاکہ وہ ان کو داخل کر دے اس میں، اور وہ اس کو کیا کریں، داخل ہونے کے بعد، جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کریں، اس کو پسند کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہ مہاجرین جن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، یہ جنت میں جا کر اپنے انعامات کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ ذالک، یہ بات تو واقع ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ واقعی ان کے ساتھ ایسا کرے گا۔ ومن عاقب، اور جس شخص نے کیا کر دیا، بدلہ، اور جو شخص بدلہ لے گا، بمثل ما عوقب بھی، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کا بدلہ، یعنی اس نے پورا پورا بدلہ لیا، ثم بغی علیہ، پھر اس نے بدلہ لینے میں کیا کر دی، زیادتی کر دی، تو لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر کسی نے مارا
اور اس اعتبار سے اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، سامنے والا آ کر اس پہ پھر زیادتی کے ساتھ اس پر جو ہے بدلہ لیتا ہے اس سے، تو پھر پہلے والے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو پھر میری مدد شامل ہو جائے گی۔ ذالک بان اللہ، اور بے شک یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہاری، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں شامل داخل کر دیتا ہے، یعنی دن اور رات کا ادلا بدلا ہونا، وقت کی تبدیلی ہونا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے نا، هو الحق، وہ حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور بے شک جس کو وہ پکارتے ہیں نا، من دونه اللہ کے علاوہ، هو الباطل، وہ تو باطل ہے۔ اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جس کو پکارا جائے وہ ساری باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ بلند اور بڑا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے۔ اچھا جی، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بلند اور بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ، بے شک کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، فتصبح الارض مخضرا، جس نے پھر زمین اس پانی کی وجہ سے کیا کر دیا، زمین کو تر و تازہ اور سرسبز کر دیا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ باریک بینی سے دیکھنے والا ہے اور باخبر ہے ہر ایک چیز سے۔ ٹھیک ہے، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہی وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کیا ہے، غنی ہے اور حمید یعنی تعریفوں کے لائق ہے۔ الم تر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا اوہو، الم تر کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ مسخر کر دیا۔ والفلک تجری فی البحر بامری، اور پھر کیا ہے، کشتی بھی چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے تمہارے لیے آسمان کو تھام رکھا ہے، پکڑ کے رکھا ہے کہ کہیں گر نہ جائے تمہارے اوپر، ان تقع علی الارض الا باذنہ، کہ وہ زمین پر گر پڑے مگر یہ کہ اس کے حکم سے۔ اگر آسمان زمین پر گرے گا بھی نہ تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہی گرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت زیادہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت کے بارے میں بتایا کہ سخر لکم ما فی الارض، زمین کے اندر جو بھی ساری چیزیں ہیں نا، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا تابع بنا دیا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو ہر ایک چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وهو الذی احیاکم، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان تو بہت ہی ناشکر ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے منسکا، عبادت کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے، ہم ناسکوہ، وہ اسی کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں، یعنی ہر ایک امت، ہر ایک جماعت جو ہے وہ اپنے طریقے پر کیا کرتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ فلا ینازعنک، آپ کیا کریں، آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، سوری وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، فی الامری، کسی بھی معاملے میں، ودعو الی ربک، بس آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ ہم نے ان کو ان کے عبادت کا طریقہ بتا دیا، وہ اسی پر عبادت کر رہے ہیں چاہے جو بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا طریقہ آپ کی طرف ہے، اس لیے آپ کیا کریں، ان لوگوں کی وجہ سے نہ وہ آپ سے سوال کریں، آپ سے آ کر جھگڑا نہ کریں کہ آپ کی عبادت ایسے کیوں ہے ویسے کیوں ہے، کیونکہ ان کا اپنا طریقہ، آپ کا اپنا طریقہ۔ ٹھیک ہے، آپ بس اپنے رب کی طرف کیا کرتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں، اور اس طریقے کی طرف بلاتے رہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے جو طریقے ہیں عبادت کے، جو بھی ہے پوجا وغیرہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں وہ کیا ہے، وہ غلط طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ انک لعلی ھدی مستقیم، اور بے شک آپ تو کیا ہے، آپ تو سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو فقل، آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو بخوبی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی آپ کیا کریں، آپ ان سے بحث مباحثہ نہ کریں، آپ یہ بات اللہ کی طرف پھیر دیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، ہر ایک چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ یحکم بینکم، اور اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان یوم القیامت فیما کنتم فی تختلفون، قیامت کے دن ہر اس چیز کے بارے میں جس میں تم کیا کرتے تھے، اختلاف کیا کرتے تھے، جو بھی دنیا میں اختلاف تھا وہ سارا قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ علم تعلم، کیا تم نے نہیں جانا کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کیا کرتا ہے، آسمانوں اور زمین کے ہر ایک چیز سے باخبر ہے، یعنی ان کو جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور بے شک یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں کتاب کے اندر محفوظ ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ آسان ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کے بارے میں تو کوئی دلیل ہی نہیں اتری ابھی تک، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں وہ والے معبود جو ہیں وہ بھی صحیح ہیں، حقیقی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معلم ینزل بھی سلطانہ، ان کے پاس تو اس کے بارے میں کوئی دلیل ہی نہیں اتری، وما لیس لہم بہ من علم، اور ان کے پاس تو اس کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں ہے، وما للظالمین من نصیر، اور پھر کیا ہے، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، معبود کو پکارتے ہیں، وہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب کبھی بھی ان کے سامنے ہماری آیات کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو آپ جان لیں گے ان کے چہروں سے ہی جنہوں نے کیا کر دیا ہے، ناگواری کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہو گئے ہیں کفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا، ناگواری ظاہر کی ایمان کو لے کر، تو آپ ان کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے کہ وہ واقعی وہ کیا ہیں، کافر لوگ ہیں۔ یکادون، وہ قریب ہے کہ یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ جو لوگ ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں نا، وہ ان لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالکم، کس چیز کی، ایک تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو بہت زیادہ، اس سے زیادہ بھی کیا ہے، نقصان دہ ہے، یعنی تمہیں ایسی نقصان دہ چیز کے بارے میں تمہیں بتاؤں، النار، وہ کیا ہے، آگ ہے، وعدہ اللہ، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگ کا وعدہ کیا، وہ بھی اسل مصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، کیا مثال بیان کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، فاستمعوا لہ، پس تم اس کو دھیان سے سنو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو تم دھیان سے سنو۔ کون سی مثال ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں نا، ان کی مثال کیا ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ کہ وہ اکٹھا ہو جائیں، یعنی ان کے جو جتنے بھی معبود ہیں، انہوں نے جتنے بھی معبود بنا رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے مل جائیں اور پھر کیا کرنا شروع کر دیں، ایک مکھی کو پیدا کرنا شروع کر دیں، تو وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے کوئی مکھی چیز اٹھا کر لے جائے نا، تو لا يستنقذوه منه، وہ اس مکھی سے بھی وہ چیز نہیں چھین سکتے، یعنی یہ ان کے جو معبود ہیں اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے، اور حقیقت ایسے ہی ہے، یہ تو پتھر ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر مکھیاں آ کے بھی بیٹھ جائیں، یا انہوں نے اپنے ان بتوں کے لیے کوئی کھانا وغیرہ کوئی ایسی چیز نکالتے ہیں نا اس کے لیے، اگر وہ بھی نکال کر رکھی ہو، اس میں سے آ کر مکھی اٹھا کر لے جائے، کھانا شروع کر دے، تو وہ اس مکھی کے منہ سے بھی نکال کر خود نہیں کھا سکتے، یعنی اتنی بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہے، ان سے جو مانگنے والا ہے طالب، وہ بھی کمزور ہے، والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے نا، وہ بھی کمزور ہے، یعنی یہ معبود بھی ان کے کمزور ہیں، اور یہ مشرکین خود بھی کمزور ہیں، یہ تو خود مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے، اس قدر یہ کیا ہے، کمزور لوگ ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اور اللہ تعالیٰ نے اور کیا، ما قدر اللہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق قدری ہی، جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا اس کا حق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جیسا قدر کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، خدا ہے، اس نے سب کچھ بنایا ہے، ایسی قدر یہ لوگ نہیں کرتے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو طاقت والا ہے اور زبردست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے، رسولن، قاصد بنا کر، پیغام بھیجنے والا بنا کر، اللہ تعالیٰ جس کو بنانا چاہتا ہے اس کو بنا لیتا ہے، اور ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی جس کو قاصد بنانا چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، یعنی یہ ہے کہ فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے رسول اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا، کیا کرو،
रुकू करो, वस्जुदू सजदा करो, वअबुदू और इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, वफ़अलुल खैरा और भलाई वाले काम करो, लअल्लकुम तुफलिहून ताकि तुम फलाह पा जाओ, तो यानी तुम्हारे लिए क्या हो, कामयाबी ही कामयाबी हो। अच्छा, यहाँ पर जो सजदा है वो इंद शाफ़िई है, अगर शाफ़ी मसलक का कोई है तो वो यहाँ पर सजदा कर सकता है, वरना तो यहाँ पर हनफी मसलक के एतबार से यहाँ सजदा नहीं है। वजाहिदू फिल्लाही और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद की, हक़ जिहादी ही, जैसा कि जिहाद करने का हक था वैसे ही किया बिल्कुल, हुआ जितबाकुम, तो अल्लाह ताला ने ही उसको क्या कर लिया है, चुन लिया है तुम्हारे लिए, वमा जअला अलैकुम और नहीं बनाया उसने तुम्हारे लिए फिद्दीन मिन हरज, दीन के अंदर कोई तंगी, दीन के अंदर उसने तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती कोई तंगी वाला मामला नहीं किया, ठीक है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, उसने क्या कर दिया है, तुम्हारे वालिद की मिल्लत यानी इब्राहिम की मिल्लत को उसने क्या कर दिया है, तुम सबको रखा है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन और यही उसने तुम तमाम मुसलमानों का नाम रखा है। यानी अगर कोई भी उम्मत सॉरी मिल्लत इब्राहिमी पर होता है अल्लाह ताला के नज़दीक वही मुसलमान है, मुस्लिमीन उसी को कहा जाता है। मिन क़ब्ल व फ़ी हादा, उससे पहले भी यानी इस कुरान से पहले भी जो किताबें नाजिल होती रही हैं वो मिल्लत इब्राहिम पर ही अगर किसी ने ईमान लेकर आया तो हमने उसको मुसलमान कहा, और वफ़ी हादा और इस कुरान के अंदर भी हम ये बात कह रहे हैं, लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि ये जो रसूल है ना ये तुम पर गवाह बन जाए कि हाँ तुम क्या हो, हकीकी दीन पर ही हो, व तकूनु शुहदा अलल नासी और तुम सब मिलकर क्या है बाकी सारे लोगों पर गवाह बन जाओ, जो भी मिल्लत इब्राहिमी का इनकार करने वाला हो, उस पर ईमान ना लाने वाला हो, तो फाकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, बस तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वातसिमू बिल्लाहि और अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ लो मतलब अल्लाह ताला का जो हुक्म है अहकामात है जो बातें उन सबको मजबूती से पकड़ लो, हुआ मौलाकुम वही तुम्हारा मौला है, फनिअमल मौला और वही तुम्हारा बेहतरीन मौला है, यानी कारसाज है, व निअमन नसीर और वही तुम्हारा बेहतरीन मददगार भी है। यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पारा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल मुमिनून, मुमिनून यानी मोमिनीन से है, ठीक है, ईमान वाले, और इसको सूरतुल मोमिनून इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर मोमिनीन की बहुत ज़्यादा सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान की है, जो कि इब्तदाई 10 आयात की तो इतनी ज़्यादा फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जो है बैठे बैठे वही की कैफियत तारी हो गई, तो सहाबा समझ गए कि वही नाजिल हो रही है, सब खामोश हो गए। तो वही नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह ताला से दुआ की, हाथ को बुलंद किया और उसके अंदर ये कहा कि या अल्लाह, हमें क्या करना, इस ज़मीन के अंदर जो इस्लाम के ज़रिए से ही हमें क्या करना, इज़्ज़त देना और हमें गलबा देना, काफिरों को हम पर गालिब ना होने देना। ये सारी दुआएं करने के बाद आपने सहाबा से फरमाया कि आओ सुनो, मुझ पर ऐसी 10 आयात नाजिल हुई हैं, अगर कोई भी मुसलमान इस पूरी 10 आयात पर अमल कर लेना तो वो जन्नती है, और उसका जो मतलब क्या कहते हैं उसको, उसकी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे हो जाएगी, ठीक है। जो शख्स मुझे ये वादा कर दे कि वो इन 10 आयात पर अमल करेगा तो मैं उसको वादा करता हूँ कि वो जन्नत में लाजमी जाएगा, ठीक है, यानी मैं उसको लेकर जन्नत में जाऊंगा। तो ये वो 10 आयात इब्तदाई हैं जिनकी ये फजीलत है, इसमें ईमान वालों की सिफात है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि उन्होंने ये चंद आमाल किए हैं। वो आमाल कौन से हैं? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, मोमिन वो हैं जो क्या करते हैं, अपनी नमाज़ों में खुशू खुजू पैदा करते हैं, ठीक है, यानी डरते हुए, ख़ाशिईन डरते हुए, अल्लाह ताला से डरते हुए नमाज अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो फजूल और लग़वियात बेकार चीज़ों से क्या करते हैं, एराज़ करते हैं, दूर रहते हैं, फजूल चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग क्या है, ज़कात अदा करने वाले भी हैं, ज़कात भी अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और यही हैं जो अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करते हैं। शर्मगाहों से हिफाजत करने का मकसद ये है कि नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, ठीक है। इल्ला अला अज़वाजिहिम, अब ख्वाहिशात यानी ये अपनी क्या कहते हैं इसको, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किन किन से नहीं हो सकती, यानी किससे नहीं कर सकते हम, वो ये है कि इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर ये कि अपनी बीवियों पर, अपनी बीवियों से सोहबत कर सकते हैं, औ मा मलकत अयमानुहुम, या फिर ये है कि वो जो उनकी
ملکیت میں ہے، ملکیت میں کون ہے؟ یعنی باندیاں، باندیوں سے یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ صحبت کر سکتے ہیں. فإنہم غیر ملومین، بس بے شک ان پر کیا ہے؟ ملامت نہیں کیا جائے گا، یعنی ان پر الزام نہیں لگایا جائے گا کہ انہوں نے کیا ہے؟ اپنے جسم کا غلط استعمال کیا ہے، یہ وہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے درست طریقے سے اس کو کیا ہے. اچھا جی. فمن ابتغى وراء ذلك، بس جو کوئی اس کے علاوہ کا راستہ تلاش کرے گا، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ یا اپنی باندی کے علاوہ کہیں اور جا کر یہ راستہ، یہ صحبت اختیار کرتا ہے، مطلب یہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. تو کیا ہو گیا پہلا حکم کہ نماز قائم کرتے ہیں، خاشعین ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سارے معاملات. اس کے بعد کہا کہ والذین هم لاماناتهم، اور وہ اپنی امانتوں کا، وعہدہم، اور اپنی، اور اپنے عہد کا کیا کرتے ہیں؟ راعون، لحاظ کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی نماز بے جا چھوڑتے نہیں ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں وارث. کس کے وارث بنیں گے یہ لوگ؟ الذین یرثون الفردوس، یہی جنت کے وارث بنیں گے. ایک سیکنڈ. ہاں جی، میں خاموش ہوئی تھی. ٹھیک ہے. والذین هم علی صلاح، اچھا یہی لوگ کیا ہوں گے؟ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کسی کی ملکیت میں دے دینا وہ ساری چیزیں. اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ من طین، مٹی کے ایک خلاصے سے. مطلب یہ ہے کہ مٹی کا خلاصہ، مطلب ہر جگہ سے، ہر جگہ سے کیا کرتے ہیں ہم؟ جو ہے مٹی کو مختلف جگہوں ہاں جی. میں نے کہا مختلف جگہ سے اکٹھی کی گئی مٹی. ہاں جی، مختلف جگہ سے اکٹھی کی گئی مٹی کو ہم جمع کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس کو ایک قطرہ بنا دیا نطفے کا. ٹھیک ہے. فی قرار مکین، پھر وہ ایک مخصوص جگہ پر کیا ہے؟ ٹھہرا رہا. مطلب یہ ہے کہ ماں کے رحم میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر بچے کی پیدائش کی وجہ سے وہ نطفہ ٹھہر گیا. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس نطفے سے ایک جمع ہوا خون بنا دیا. ٹھیک ہے. اور جمع ہوا خون بنا دیا. اور فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اس جمے ہوئے خون سے ہم نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. ٹھیک ہے. اور پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس لوتھڑے پر، یعنی اس جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر ہم نے کیا ڈال دیا؟ عظاما، اس کے اوپر ہڈیاں چڑھا دی. فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں کے اوپر بھی ہم نے کیا کر دیا؟ اس ہڈیوں کے اوپر بھی ہم نے گوشت چڑھا دیا. اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کر دیا انسان کو. ٹھیک ہے. یعنی ایک وہ مکمل کامل انسان ہو کر پھر کیا ہو گیا؟ اس کی پیدائش ہوئی. اور فتبارک اللہ، بس اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ بابرکت ہے. احسن الخالقین، جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے زیادہ اچھا پیدا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ اچھا پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد اس کے بعد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 راستے بنا دیے، یعنی 7 آسمان بنا دیے. اچھا.
وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، مطلب یہ کہ زمین اور زمین کے اندر ہم نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا، جتنوں کو بھی بنایا پیدا کیا، ان کو زمین میں پھیلایا ہے، ان سب سے ہم غافل نہیں ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بہت زیادہ نہیں پیدا کیا کہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے، پانی کی زیادتی کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو جائے۔ تو فاسکناہ فی الارض، اور پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، وإنا علی ذہاب بہ لقادرون، اور بے شک ہم اس پانی کو بھی کیا کر دینے والے ہیں، اس کو آگے ادھر ادھر پھیلانے پر، لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، اور پھر ہم نے پیدا کر دیا اس کے ذریعے سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے جناتن، بہت سارے باغات بنائے، اور باغات بنائے، کون سے باغات؟ من نخیل و اعناب، کھجور کے بھی اور انگوروں کے بھی، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اور ان باغات کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ لذیذ پھل بھی پائے جاتے ہیں تمہارے لیے، ومنہا تاکلون، اور ان تم باغات میں سے کھاتے بھی ہو۔ اچھا، وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور پھر ہم نے کیا کر دیا ہے، ایک ایسا درخت بھی پیدا کیا ہے جو طور سینا پہاڑ سے، یعنی طور سینا جو جگہ ہے وہاں سے کیا کرتا ہے، وہ نکلتا ہے، تنبت بالدہن، اور وہ کیا کرتا ہے، اس کی جو روغن ہے، یعنی لگانے کے لیے جو وہ استعمال ہوتا ہے وہ، اور وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے وہ ایک سالن بھی ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے، کہ اس کا سالن بنا کر، یعنی اس کو ویسے بھی کھایا جاتا ہے اور اس کو لگایا بھی جاتا ہے تیل کے اعتبار سے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے سورج کی روشنی لگتی ہے آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، یہ سورج کے سامنے ہوتا ہے، ایسا کچھ۔ جو جو درخت ہوتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ جی باجی جیسے چون کے درخت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لے جاتے ہیں، ہاں روشنی جی، لگتی ہے زیتون کا درخت۔ وہ وہ تو سورج، وہ جو سن فلاور ہوتا ہے، سورج مکھی مکھی کا جو پھول ہوتا ہے، اس کو مطلب اس کا ہوتا ہے جدھر سورج کا سے نہیں ہوتا نہیں ہے، نہیں نہیں، سورج کا یہ ہوتا ہے جدھر۔ کہا نا من طور سینا، یہ طور سینا پر نکلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہے، اونچائی پر، کہ اس کو ہر وقت سورج کی روشنی ملتی رہتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی مطلب یہ کہ وہ اس سے چھپ نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے اس کا پھل بھی تازہ ہوتا ہے، اور اس کا تیل وغیرہ جو ہے نا بالکل روشن چمکتا ہوا سا خوبصورت سا، مطلب اس کا اچھا تیل ہوتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ وہ خالص، خالص کے اعتبار سے اس کو کہا، اس درخت کی وہ یہ خصوصیت بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی بہت عبرت ہے، اور نسقیکم مما فی بطونہا، اور ہم تمہیں پلاتے ہیں اس کے جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہے، اس کے پیٹ میں کیا مطلب ہے، یعنی جو جانور ہیں، جو جانور ہیں جو جانور ہیں ان کے اندر سے جو ہم کیا نکالتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور اس کے علاوہ بھی جانوروں میں بہت زیادہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کا گوشت کھانا، اس کا جو ہے اس پر سواری کرنا، اس کا سامان لادنا، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ جانور تم کھاتے بھی ہو، ہر طرح کے جانوروں کی یہاں بات ہو رہی ہے، حلال ہے حرام ہے، ہر طرح کے جانوروں سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے ہے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ، اور انہی پر تم کیا کرتے ہو، سوار بھی ہوتے ہو، اور تم کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو، جانوروں پر بھی، جانوروں پر بھی اور کشتی پر بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، افلا تعقلون، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا، بس کافر لوگوں کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، من قومه، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، کہ ما هذا الا بشر مثلكم، کہ تم تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو، يريد ان يتفضل عليكم، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تم ہم پر برتری حاصل کر لو، مطلب یہ ہے کہ ایک تمہارا مقام اور مرتبہ بن جائے ہمارے پاس، تم صرف یہی چاہتے ہو، ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور
اور دوسرا یہ کہ یرید ان یتفضل علیکم، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھیجی ہے اور یہ سارا رسالت کا جو معاملہ ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ فرشتوں کو نازل کرتا. ما سمعنا بہذا، ہم نے تو اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں سنی. جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ساری باتیں ہم نے پہلے نہیں سنی. فی آبائنا الاولین، اپنے باپ داداؤں سے. ان ہوا الا رجل بہ جنہ، بس انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ تو ایک جنونی آدمی ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بس ایک ہی بات بولتا رہتا ہے، جنون چڑھ گیا اس کو، ہر وقت یہ بس توحید کی باتیں کرتا رہتا ہے. پہلے تو اب تک تو صحیح تھا، ابھی ایک دم سے یہ پاگل ہو گیا نا. تو فتربصوا به حتی حین، پھر کہا کہ بس تم تھوڑے وقت کے لیے انتظار کر لو. ٹھیک ہے. ان ہوا الا رجل به جنہ فتربصوا به حتی حین، یہ آخری بات تھی ان کے درمیان. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا؟ ان سے کہا کہ بس میری اب مدد کر دیں، اس قوم سے مجھے بچا لے. قال رب انصرنی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، ان جھوٹے لوگوں سے، یعنی یہ جو جھٹلاتے ہیں نا، ان سب سے کیا کر دے؟ مجھے میری مدد کر دے. فاوحینا الیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ان اصنع الفلک، کہ آپ کیا کرو؟ کشتی بناؤ، باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ کشتی بنانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. ٹھیک ہے. تو فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، بس جب وہ آ گیا ہمارا حکم، یعنی انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے ہمارے سامنے کشتی بنائی، وہ وحینا، اور ہم ان کو اس کے مطابق وحی کرتے رہے بار بار. ٹھیک ہے. تو فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم ان کے پاس آ گیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جو تنور ہے وہ کیا ہو گیا؟ ابل پڑا، یعنی اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. فَاسْلُكْ فِيهَا، پھر ہم نے ان سے کہا کہ اس میں کیا کر لو؟ داخل کر لو اس کشتی میں، مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کی دو دو چیزیں ان کے اندر بٹھا لو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ، مگر یہ کہ جس پر پہلے سے یہ بات ثابت ہو چکی، عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، کن پر، یعنی جو کافر لوگ تھے ان کے اوپر جو بات ثابت ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا، وہ ساری چیزیں تو ہونی ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور آپ مجھ سے بات نہ کرنا ظالم لوگوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جو کافر لوگ ہیں جن کو ہم نے ہلاک کرنا ہے، جن پر عذاب آیا ہے، تو جن پر یہ عذاب آیا ہے ان کے بارے میں آپ پناہ دعا نہ کرنا. ٹھیک ہے. یہ نہ کہنا کہ ان کو بچا لیں، یا ان کے بارے میں کوئی سوال کرنا. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا. انہم مغرقون، یہ سب تو غرق ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، بس آپ بھی بیٹھ جاؤ اس میں، وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جو بھی آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ سب کے سب. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بس آپ ان سے کیا کر لو؟ آپ کشتی میں سوار ہونے کے بعد آپ نے یہ کہنا کہ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے کیا کر دیا؟ ہم لوگوں کو ظالم قوم سے بچا لیا. آپ بھی دعا کرو، آپ کے ساتھ جو سارے لوگ ہیں کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ سب بھی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ والی دعا کریں. اچھا. وقل، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ربی انزلنی منزلا مبارک، اے ہمارے رب ہمیں اتار دے ایسی جگہ پر جو بہت مبارک جگہ ہو. وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین جگہ پر کیا ہیں؟ اتارنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں جو ہے بہت ساری نشانیاں ہیں. وان کننا لمبتلین، اور بے شک ہم جو ہے کیا ہے؟ آزمانے والے ہیں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو وقتاً فوقتاً آزماتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ثابت قدم رہنے والا ہے اس دین پر اور کون یہاں سے پھرنے والا ہے. ٹھیک ہے. ثم انشأنا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پیدا کیا ان کو، من بعدہم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم نے ایک دوسری جماعت کو پیدا کیا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے اس کشتی میں سے جو بچے ہوئے لوگ تھے اسی سے ہی ہم نے کیا کر دیا؟ مزید لوگوں کو بعد میں پیدا کر کے اس پوری زمین پر پھیلا دیا. فارسلنا علی فیہم، پھر ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، رسول منہم، انہی میں سے ہی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو نبی اور رسول آئے ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے جس کی تم عبادت کر سکو گے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی. اور افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی قوم نوح کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی کیا ہوا؟ اس قوم میں متعدد نبی آتے رہے جو کیا کرتے رہے؟
جو ہے آکر اس طرح کی تبلیغ کرتے رہے. وقال الملأ من قومه، اور ان کی قوم کے سرداروں نے بھی ان سے کہا کہ الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، سردار کون تھے؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، اور بلقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، اور ان کو ہم نے کیا کر رکھا تھا؟ دنیا کی زندگی میں خوشحالی دے رکھی تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کیا تھے؟ دنیا کے اندر بہت خوش تھے. کیوں خوش تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت اتنا دے رکھا تھا، تو اسی وجہ سے ان کو یہی چیز تھی کہ مال و دولت ہمارے پاس ہے، پھر نبوت اس کے پاس کیسے چلی گئی؟ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہی بات بولی جو دنیا میں بڑے خوشحال لوگ تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا تھا. ان کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ تم تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو. یاکل مما تاکلون منہ، تم بھی وہی چیز کھاتے ہو جو ہم کھاتے ہیں. ویشرب مما تشربون، اور وہ یہ جو نبی ہے وہ بھی وہی ساری پیتے ہیں باتیں پانی پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں، یعنی پینے والی ساری چیزیں، کھانے والی ساری چیزیں، یعنی کھانا پینا اس کا وہی ہے. ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا جو نہ کھا سکتا نہ پی سکتا، مستقل عبادت کرتا، ہم اس کو دیکھتے اور ہم ان سے کیا ہو جاتے، جو ہے ہمیں اچھا لگتا، اور ہم پھر اس کی پیروی کرنا شروع ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی انسان کسی فرشتے کی پیروی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے تو کیا ہیں؟ ایسی مخلوق ہیں جو کبھی کیا ہے؟ تھکتے نہیں ہیں، اور وہ تو ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ انسان کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکتے، ان کی پیروی نہ کر سکتے، اسی لیے انسان ہی بھیجا انسانوں کی طرف. اور وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی بات نہ مانی تو إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تمہیں کیا ہو جائے گا؟ تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس لیے کہ یہ جو ہم نے نبی بھیجا ہے اگرچہ کہ یہ انسان ہے، لیکن اس انسان کی تمہارے اوپر پیروی کرنا لازم ہے. ایعدکم، کیا وہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم جو ہے جب مر جاؤ گے اور تم بالکل مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بن جاؤ گے، انکم مخرجون، اور پھر تم نکالے جاؤ گے. یعنی یہ جو یہ نبی کی بات کہنے کے بعد ان سرداروں نے اپنے ہی لوگوں سے کیا کہا؟ اپنے ہی لوگوں سے کہنے لگے کہ بھائی یہ اس میں اور ہم میں کیا برتری ہے؟ کچھ بھی نہیں. برتری کے اعتبار سے تو ہم ہیں، کیونکہ ہمیں تو زیادہ مال و دولت دیا گیا، ہمارے پاس تو دنیا کی فراوانی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ہماری ہی طرح کا ہی انسان ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، یہ جو انسان آیا ہے نبی بن کر خود کو کہتا ہے، اور یہ بات بھی کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو انہوں نے کہا ہیہاتا دوری ہے، دوری ہے. کس چیز سے دوری ہے؟ مطلب یہ جو بات کہتا ہے، یہ بات تو ہمارے عقل کو لگتی ہی نہیں ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو دوبارہ اٹھے گا. لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم جو ہے کیا ہو جاؤ گے؟ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو اسی لیے کہا کہ یہ بات تو ہماری عقل میں جاتی ہی نہیں، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، بس یہی زندگی ہے. نموت و نحیا، ہم یہی مرتے ہیں اور ہم یہی جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بات کہی کہ بس یہی زندگی ہے، گزار لو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ان ہوا الا رجل افتراہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، اور یہ جو شخص ہے نا، یہ تو ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی جھوٹی باتیں کرتا ہے. وما نحن له بمؤمنین، ہم تو اس کو ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس پر جو ہے اس نبی نے کہا قال رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما دے ایسی قوم کے متعلق بما کذبون، جو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، ان جھٹلانے والوں سے میری مدد کر دے. قال عما قلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تھوڑا سا وقت ہے، لیصبحن نادمین، پھر یہ ایسے پچھتانے والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہو جائیں گے؟ پچھتانے والے ہو جائیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، بس ان کو کیا ہو گیا؟ ایک چیخ نے پکڑ لیا. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور ان کو بالکل کوڑے کی طرح بنا دیا، ختم، بالکل ختم ہو گئے. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس ان کے لیے ظالم قوم کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی دوری ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے بعد ایک دوسری قوم کو پیدا کر کر لے آئے، ما تسبق من امت اجلہا، کہ کوئی بھی امت اپنے وقت سے زیادہ آگے نہیں گزر سکتی، یعنی جس کا وقت جہاں پر ختم ہونا ہے وہیں ختم ہوگی، اس سے زیادہ اس کو مہلت نہیں ملے گی، وما یستاخرون، اور نہ ہی جتنا وقت اس کے لیے لکھا ہے اس سے پہلے پہلے اس پر موت آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہا کہ ہر ایک امت اپنا پورا پورا وقت گزار کر جائے گی، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے مستقل پے در پہ بہت سارے رسولوں کو بھیجا، ٹھیک ہے؟ کلما جاء امت رسولها، پھر ہم نے کیا کیا، پھر جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آتا رہا، یعنی جتنی ساری امتیں آتی رہیں ان کے پاس رسول بھی آتے رہے، کذبوہ، ان سب نے جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر وہ کیا ہو گئے، پھر ہم نے ان میں سے بعض کو اس کے پیچھے آنے والا بنا دیا، یعنی ہر ایک دوسرے کے بعد آتی رہی، وجعلناہم احادیث، اور ہم نے انہیں پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں بھی سناتے رہے، وقتاً فوقتاً، فبعدا لقوم لا یؤمنون، اور پھر دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ ایسی قوم کے لیے بہت ہی دوری ہے، یعنی اتنے سارے رسول آئے، انکار کرنا، اس کے بعد ان کا ہلاک ہونا، دوسری قوم کا آنا، دوسری کا بھی انکار کرنا، تو یہ سارے پچھلے لوگوں کے جب بار بار قصے آتے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سارے قصے اور باتیں سننے کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لائے تو یہ تو بہت ہی زیادہ ہلاکت والی بات ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ کو، واخاہ ہارون، اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، بھی آیاتنا و سلطان مبین، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی دی اور ان کو واضح واضح دلائل بھی دیے، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، اور ہم نے انہوں نے کیا کر لیا، اور ہم نے کیا کر دیا، اور جب فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بہت ہی زیادہ سرکش قوم تھی۔ اچھا، فقالو، تو انہوں نے کہا کہ انؤمن لبشرین، کیا ہم ان دو لوگوں پر ایمان لے آئے، مثلنا، جو ہماری ہی طرح کے دو انسان ہیں، یعنی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انسان ہی کیوں ہے، فرشتے کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لبشرین مثلنا، جو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، وقومہما، حالانکہ ان دونوں کی جو قوم ہے نا وہ کیا ہے، لنا عابدون، وہ تو ہماری عبادت کرنے والی ہے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے تھے نا، اور بنی اسرائیل پوری کی پوری ان کس کے تابع تھی، فرعون کے تابع تھی، فرعون ان کو اپنی عبادت پر مجبور کرتا تھا، تو اس لیے کہا کہ یہ ایسی قوم میں سے اٹھ کر ہیں جس کی خود کی قوم ہماری عبادت کرنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ فکذبوہما، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین، تو وہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے، یعنی فرعون کی قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے تحقیق موسیٰ کو کتاب دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے ابن مریم کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو، آیتن، ہم نے ایک نشانی بنا دی، وآویناہما، اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی، کہاں پر، الی ربوتن، ایک بلند جگہ پر، ٹھیک ہے؟ ذات قرار و معین، جہاں پر انہوں نے سکون پایا، قرار پایا، و معین، اور ان کے لیے وہاں پر چشمہ جاری تھا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہاں پر پیدائش کا وقت ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگلے رکو میں، یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ کیا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، وان هذه امتکم امۃ واحدہ، اور بے شک یہ جو آپ کی امت ہے نا یہ ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاتقون، اور میں ہی کیا ہوں، آپ کا رب ہوں، یعنی اس پوری امت کا میں ہی رب ہوں، فاتقونی، پس تم مجھ سے ڈرو، بس تم کیا کرو، مجھ سے ڈرو، فتقطعوا امرهم، پھر ہم نے کیا کر دیا اپنے اس معاملے کو، یعنی ان کے درمیان جو بھی بات تھی ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، بینہم زبرا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان دونوں کے درمیان، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گرو جو ان کے پاس ہے نا وہ بہت ہی خوش ہے، یعنی ہر ایک اپنے اپنے معاملے پر بہت خوش ہے، فذرہم، بس آپ ان کو چھوڑ دیں، فی غمرتہم، ان کی طرف سے جو غفلت برتی ہوئی ہے، ایمان نہیں لاتے، ناشکری کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا، ان ناشکری کرنے والے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، حتی حین، ایک وقت مقرر تک، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان سے حساب کتاب کرنا ہے، ایحسبون، کیا وہ یہ گمان کرتے کہ انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اس مال کے ذریعے سے بھی اور اولاد کے ذریعے سے بھی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو کیا کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، اور ہم تو ان کو بھلائیاں دینے میں جلدی جلدی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
ہم ان کے بارے میں جلدی جلدی کریں، ان کو یہ بھلائیاں، مال دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، بل لا یشعرون، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھتے، شعور ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں آزما رہا ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اور بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان بھی لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دے دیتے ہیں، ما اتو، جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس جتنا ہے وہ دے دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اس حال میں کہ ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، انہم الی ربهم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو اس اعتبار سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے آخرت کی تیاری کے لیے لوگوں میں کیا کرتے ہیں، اپنے جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو دیتے رہتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، جتنا دے سکتے ہیں دیتے رہتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات، جو کیا کرتے ہیں، اچھے اچھے بھلائی والے کام کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے بھی ہیں، یعنی اس نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا، اور ہم کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتے، الا وسعها، مگر یہ کہ جتنی اس کے اندر وسعت ہوتی ہے نا، یعنی انسان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آزماتے، تو اسی لیے کہا کہ ہم انسان پر کوئی ظلم نہیں کرتے، ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ینطق بالحق، جو صرف اور صرف حق بات کہتی ہے، ٹھیک ہے، جو صرف اور صرف حق بات کہتی ہے، ہمارے پاس ایسی کتاب ہے، اور وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرہ، بلکہ ان کے دل تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، من ہذا، اس قرآن کو لے کر، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، غفلت میں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے جو اعمال ہیں نا برے، وہ اس کے علاوہ ہیں، یعنی قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کے علاوہ کے عمل کرتے ہیں، ہم لہا عاملون، اور وہ ایسے ہی اعمال کرنے والے ہیں، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑ لیں گے ایک عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، اور اس وقت وہ کیا کرنا لگ جائیں گے، چیخنے لگ جائیں گے، چیخنے چلانے، جب ہم ان کو یہ والا عذاب دیں گے، کس وجہ سے، ان کے ان اعمال کی وجہ سے، لا تجأروا اليوم، تو ان سے کہا جائے گا چیخو مت، آج کے دن کوئی چیخنا چلانا نہیں ہے، انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آج کے دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی مدد نہیں ملنے والی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے پہلے تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھی، دنیا کے اندر آیات آتی تھی، میرے احکامات آتے تھے، فکنتم علی اعقابکم، تو ان کا، تم کیا کرتے تھے، اپنی ایڑیوں کے بل تنقصون، پھر جایا کرتے تھے، بات سنتے تھے اور منہ پھیر کر وہاں سے چلے جاتے تھے، مستکبرین، منہ کیوں پھیرتے تھے، تکبر کی وجہ سے، بہی سامرون، کہ یہ کوئی نا افسانہ گوئی کرتے تھے، تجہرون، اور تم بےہودہ باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیا کرتے تھے تم، بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے قرآن کریم کی اس بات کے اندر غور و فکر کیا ہے کبھی، ام جاءہم، یا پھر یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے، معلم یاتی آباؤہم الاولین، جو ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی، مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تو ایسی چیز نہیں آئی، ان کے پاس آئی ہے، پھر انہوں نے غور و فکر کیوں نہ کیا، ام لم یعرفوا رسولہم، یا پھر یہ کہ انہوں نے رسولوں کو پہچانا ہی نہیں ہے، فہم لہ منکرون، تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ رسولوں کا کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً انکار کر دیا کرتے تھے، ام یقولون بھی جنہ، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس رسول پر تو کوئی جنون ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ ان کے پاس حق آ گیا، واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو حق کو ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حق بات کو ناپسند کرتے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے، ٹھیک ہے، اور اگر کیا کرے، حق بات جو ہے وہ پیروی کرنا شروع کر دے ان کی خواہشات کی، یعنی جیسا یہ چاہتے ہیں ویسے ہونا شروع ہو جائے،
اور پھر تو کیا ہو جائے گا، اگر ان کی بات ماننا شروع ہو جائیں تو لفسدت السماوات والارض، تو آسمان اور زمین کی ساری چیزیں بگڑ جائیں گی، سب کچھ خراب ہو جائے گا، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان، ان کی ان خواہشات کی نظر ہو کر خراب ہو جائے گا، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس تو نصیحت لے کر آئے، فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ اس کے ذکر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا کرتے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کر دیتے ہیں، ام تسألہم خرجا، یا پھر یہ ہے کہ آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی خرجہ اجرت کا، فخراج ربک خیر، آپ کے رب کے پاس تو آپ کی بہترین اجرت ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی رسول لوگوں سے آ کر نہیں مانگتا کہ مجھے جو ہے اتنا مال و دولت دو، یہ دو وہ دو، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ یہ رسولوں کا جو اجرت ہے، اس ساری محنت کا جو بدلہ ہے، وہ کس کے ذمہ ہے، اس کے رب کے ذمہ ہے، وہ ہوا خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ کیا کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لگتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں، سیدھے راستے سے انحراف کرنے والے، راستے سے پھر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے سیدھے راستے کی باتیں ہوتی ہیں وہ کفر کی وجہ سے اس سے پھر جاتے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ہم ان سے ان کی تکلیفوں کو بھی دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو پھر وہ اپنی سرکشی میں مزید گھسے رہیں گے، ٹھیک ہے، مزید اس میں بڑھ جائیں گے اپنی سرکشی کے اندر۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے کیا کر لیا، ہم نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اور پھر بھی وہ نہ جھکے اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا، عذاب آنے کے بعد بھی انہوں نے اس سے استفادہ نہ کیا، اس سے سمجھے نہیں، پھر بھی وہ کیا کرنے لگے، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال پھر بھی کرتے رہے، عذاب آنے کے بعد بھی، حتی اذا فتحنا علیہم بابا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم ان کے لیے کیا کر دیں، آسمان کے میں دروازہ بھی کھول دینا ایک ان پر، اور ذا عذاب شدید، بہت سخت عذاب والا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون، تو وہ اس میں کیا ہو جائیں گے، نا امید پڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، تمہارے آنکھ، تمہارے دلوں کو پیدا کیا، قلیلا ما تشکرون، پھر بھی بہت سے کم لوگ ہیں جو اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں، وهو الذي ذرأكم في الارض، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے، وهو الذي يحيي ويميت، اور اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے، وله اختلاف الليل والنهار، اور وہی ہے جو کیا کرتا ہے، دن اور رات کو مختلف کرتا ہے، یعنی بدلتا رہتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے، بل قالوا، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں، مثل ما قال الاولون، جو پہلے لوگ باتیں کیا کرتے تھے نا، ویسی ہی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قالو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے بالکل، وعظاما انا لمبعوثون، مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ان کو جمع کرنا ہے اور ان کو موت دینی ہے، پھر سے اٹھانا ہے، یہ ساری باتیں چھوڑ کر وہ پہلے لوگوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، جیسے پچھلے لوگ، پچھلی امتیں کہتے تھے نا کہ ہم جب بالکل کننا ترابا، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون، پھر ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، لقد وعدنا، تحقیق وعدہ کر دیا گیا ہے ہم سے، نحن وآباؤنا هذا من قبل، ہم سے بھی اور اس سے پہلے بھی، وہ لوگ یہ بات بار بار کہتے کہ ہم سے بھی بولتے ہیں کہ ہاں موت آئے گی، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، میں ہمارے باپ داداؤں سے بھی یہ بات کرتے رہتے تھے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، مطلب انہیں اس بات پر یقین ہی نہ آتا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کو ہے، قیامت آئے گی اور انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لمن فی الارض، کس کی ہے یہ زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ اس کے بیچ ہے وہ کس کا ہے، ان کن تم تعلمون، اگر تم کچھ بھی جانتے ہو تو بتاؤ یہ سب کچھ کس کا ہے، سیقولون للہ، تو وہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، دنیا بھی، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اس کے اندر تخلیق کی ہوئی ہر چیز اللہ کی ہے، قل، پھر آپ کہہ دیجیے، افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، اس بات سے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، جو اللہ زمین اور آسمان ہر چیز کو بنا سکتا ہے، تم اس کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو
सयक़ूलून लिल्लाह कुल मन रब्बुस समावाति सबअ, आप उनसे पूछें कि आसमानों 7 आसमानों का रब कौन है, व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और अर्श अज़ीम का रब कौन है, तो सयक़ूलून लिल्लाह, फिर भी वो ये कहेंगे कि अल्लाह ही है। ठीक है, उस वक्त भी वो अल्लाह ताला का ही नाम लेंगे। कुल अफला तत्तकून, फिर आप उनसे कहना कि फिर तुम डरते क्यों नहीं हो, जो ये सारी चीजें बना सकता है वो क्या तुम्हें नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो कुल, फिर आप उनसे ये भी पूछें, मम बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन, किसके हाथ में है हर एक तरह की बादशाहत, किसकी बादशाहत है, वो हुआ युजीरु, वो पनाह भी देता है, वला युजारु अलैहि, उसको कोई पनाह नहीं देता, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। यानी अल्लाह हर एक को पनाह देता है और उसके अलावा उसको कोई पनाह नहीं देता। सयक़ूलून लिल्लाह, तो वो कहेगा, जिनसे आप पूछेंगे वो ज़रूर ब ज़रूर ये कहेंगे कि अल्लाह ही के लिए है। कुल, फिर आप कह दीजिए फ़अन्ना तुस्हरून, फिर क्या बात है कि तुम जादू ही किए जाते हो, यानी तुम पर जादू किया जाता है कि तुम इस बात को समझते ही नहीं हो, सब कुछ अल्लाह करने वाला है। बल अतैनाहुम बिल हक़, बल्कि हम उनके पास हक़ बात को लेकर आए, व इन्नहुम लकादिबून, और वो उसको झुठला देते हैं। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलद, अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं बनाई, अल्लाह ताला को औलाद नहीं चाहिए। वमा कान मअहू मिन इलाह, और उसके साथ कोई दूसरा माबूद भी नहीं है। इज़ल लज़हब कुल्लुन इलाहिन, इस वक्त अ, अगर कोई माबूद होता, यानी उसके साथ अगर कोई माबूद होता, तो इज़ल लज़हब कुल्लु आलिहा, तो वो क्या करता, वो ले जाता हर एक माबूद को, मिम्मा खलक़, जो कुछ उसने पैदा किया, वला अला बादुहुम अला बाद, और वो बाज़ को बाज़ पर चढ़ा देता। मतलब ये है कि दो माबूद के होते हुए इख्तिलाफात इतने ज़्यादा होते कि हर इंसान दूसरे का मुखालिफ बन जाता, और फिर दुनिया का निज़ाम समझ में नहीं आता। ठीक है, तो सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह ताला पाक है हर उस चीज़ से जो तुम बयान करते हो उसके बारे में। आलिमिल गैबि व शहादा, वो गैब और शहादत, गैब और ज़ाहिर की बातों को खूब अच्छे से जानने वाला है। फ़तआला अम्मा युशरिकून, बस वो बहुत बुलंद है हर उस चीज़ से जो वो शिरक करते हैं। कुल, आप कह दीजिए, रब्बि इम्मा तरयन्नी मा युअदून, ए मेरे रब, अगर आप वाकई मुझे ये चीज़ दिखा देना, वो अजाब जिसका आप वादा करते हैं कि रब्बि फला तजअलनी, ए मेरे रब आप मुझे शामिल ना करना उस जालिम कौम के अंदर। यानी अगर अजाब आ जाए तो अजाब आने के बाद मतलब ये है कि ये अजाब जो है ये आप मुझे ना दिखाना। ठीक है, यानी अगर इन लोगों पर अजाब आ जाए तो अजाब से पहले ही मुझे बचा लेना, मुझे इनसे दूर कर देना। रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, मुझे ज़ालिम कौम में से मत रखना, ज़ालिम लोगों में शामिल ना करना। व इन्ना अला अन नुरियन्नका, और बेशक अगर हम आपको दिखा देना अज़ाब, मा नईदुहुम लक़ादिरून, जिसका हम वादा करते हैं, लक़ादिरून, और बेशक हम उस वादे को पूरा करने पर कादिर भी हैं। ठीक है, हम उस वादे को पूरा करने वाले भी हैं। इदफ़ा बिल्लती, आप हटा दीजिए उस चीज़ को, हिया अहसनुस्सय्यिआ, जो बहुत अच्छा हो, यानी अच्छाई के ज़रिए से आप क्या कर दो, बुराई को हटा दो। नहनु अअलमु बिमा यसिफून, और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो कुछ वो बयान करते हैं। वक़ुर रब्बी, और आप कह दीजिए कि ए मेरे रब, अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, कि मैं क्या करता हूँ, शैतान के जो वसवसे हैं उन सब से आपकी पनाह में आता हूँ। ठीक है, आपकी पनाह हासिल करता हूँ, शैतान से मुझे महफूज कर लीजिए। व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और मैं पनाह मांगता हूँ हर उस चीज़ से कि मैं आपके पास हाजिर किया जाऊँ, यानी जब मैं आपके पास हाजिर हूँ हर किस्म की बुराई से आपसे पनाह मांगता हूँ। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी एक पर भी मौत आ जाएगी ना, क़ाल रब्बिरजिऊन, तो वो कहेगा ए रब मुझे लौटा दे। ठीक है, यानी कुफ़ार पर जब मौत आ जाएगी, मौत के बाद वो कहेगा, ए अल्लाह मुझे लौटा दे, मैं वापस जाऊँ, क्यों जाऊँ, लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं नेक अमाल करके आऊँ दुनिया में। फ़ीमा तरक्तु कल्ला, जिसको मैंने छोड़ दिया था, फ़ीमा तरक्तु, जिनको मैंने वहाँ पर छोड़ दिया था, नेक अमाल नहीं किए थे, अब मुझे भेज दो, मैं नेक अमाल करके आता हूँ। कल्ला, अल्लाह ताला कहेंगे हरगिज़ नहीं, अब तो कोई लौटने वाली बात है ही नहीं। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, बेशक ये तो एक बात है कि वो कहने वाला है उसका, यानी ये बात सिर्फ वो कह सकता है कि हाँ मुझे भेज दो, दुनिया के अंदर मैं आमाल करूँ, लेकिन हकीकत के अंदर कोई लौटना नहीं है। वो सिर्फ एक सरसरी सी बात है जो अल्लाह ताला सुनेंगे और उसका इनकार कर देंगे। वमिन वराइहिम बरज़खुन, और उसके पीछे एक पर्दा होगा, इला यौम युबअथून, क़यामत के दिन तक। यानी जैसे मरते ही वो कहेगा कि मुझे अब क्या कर दो, ज़ाहिर है मरते ही उसके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। कहते हैं ना कि जो नेक रूह होती है उसके सामने जन्नत, उसके इनामात सारे सामने आ जाते हैं, जो बद रूह होती है उसके सामने उसके सारे अज़ाब आ जाते हैं। तो अज़ाब को देखते ही वो फ़ौरन कहेगा मुझे अभी-अभी वापस
واپس भेज दो। फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं, अभी कोई लौटने वाला नहीं है। और फिर उसकी इस जहां में यानी मरने के बाद और जो मैदान हशर के बाद का जो सारा मामला है उसके दरमियान एक पर्दा कर दिया जाएगा, वो उसको देख नहीं सकेगा। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, अब वो उस कब्र के अंदर ही है और सूर फूंक दी गई। फला अंसाब बैनहुम, उस दिन कोई किसी का रिश्तेदार ना होगा। यौमइदिन, यानी उस दिन के दरमियान किसी का कोई एक दूसरे से कोई रिश्ता कोई ताल्लुक ना होगा। वालिद बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा। वला यतसाअलून, और वो एक दूसरे से सवाल नहीं करेंगे। किस चीज का? कि मुझे एक नेकी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे। हाँ, नेकियां मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन उस सवाल से बचने के लिए हर एक दूसरे से ला ताल्लुक जाहिर करेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। फमन सकुलत मवाजीनुहु, पर जिसका पलड़ा भारी हो गया, कौन सा पलड़ा? नेकियों वाला। फउलाइका हुमुल मुफलिहून, वो शख्स तो कामयाब हो गया। वमन खफ्फत मवाजीनुहु, और जिसका पलड़ा हल्का हो गया, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यही वो लोग हैं जिन्होंने क्या कर दिया? अपनी जानों को खसारे में डाला। फी जहन्नम खालिदून, और वो क्या करेंगे? और वो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेंगे। तलफहु वुजूहहुमुन नार, और उनके चेहरों को आग क्या कर देगी? झुलसा देगी, बिल्कुल चेहरे उनके बिल्कुल झुलस जाएंगे आग की वजह से। वहुम फीहा कालिहून, और वो उसमें क्या होंगे? कालिहून कहते हैं नाक मुंह चढ़ाना, जिसको कहते हैं ना बुरा मानना, वैसे उसमें पड़े होंगे। हर चीज उनको क्या? कराहियत वाली, बुरी महसूस होगी। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, फिर उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पास मेरी आयतें नहीं आती थी, जिनको तुम्हारे सामने पढ़ा जाता था। फकुन तुम बिहा तुकदिबुन, फिर भी तुम झुटला देते थे मेरी आयतों को। कौलू, तो वो कहेंगे रब्बना गलबत अलैना, ए हमारे रब, हम पर क्या आ गई थी? गालिब आ गई थी। शिकवतुना, हमारी बदबख्ती, यानी दुनिया के अंदर हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी। और वकुन्ना कौमन ज़ालिन, और हम जो है बहुत ही गुमराह कौम थे, गुमराह हो जाते थे। रब्बना अखरिजना, ए हमारे रब हमें निकाल दे मिन्हा, इससे यानी इस आज़ाब से जो जहन्नुम में डाला जा रहा है, इससे हमें बचा ले। फ़इन उदना, बस अगर हम दोबारा ऐसा करेंगे ना, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो हम बहुत बड़े जालिम हो जाएंगे। यानी हमें एक और मोहलत दे दें, दुनिया में भेज दें। अगर हमने दोबारा दुनिया में जाकर ये सारे काम दोबारा किए ना, तो फिर तो हम वाकई बहुत बड़े जालिम हैं। और क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, और वो कहेगा कि अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि इख़्सऊ फ़ीहा, इसी में पड़े रहो ज़लील होकर। वला तुकल्लिमून, और मुझसे बात ना करो। इन्नहु फ़रीक़ुम मिन इबादी, और बेशक ये एक गुरूह था मेरे बंदों में से। अल्लाह ताला कहते हैं यक़ूलून, जो कहते थे रब्बना आमन्ना, ए हमारे रब, यानी तुम लोग भी एक थे और तुम्हारे अलावा भी मेरी बंदों की एक जमात थी जो ये कहती थी आमन्ना, हम ईमान ले आए। फ़ग़फ़िर लना, हमें बख्श दीजिए। वरहमना, हम पर रहम कर दीजिए। व अंत खैरुर राहिमीन, और आप बेहतरीन रहम करने वाले हैं। यानी मेरी एक जमात ये दुआ भी करती थी, फत्तखस्तुमुहुम सिखरिया, और तुम फिर क्या करते थे? उनका मजाक उड़ाया करते थे। हत्ता अंसौकुम जिक्री, यहाँ तक कि तुमने क्या कर दिया? मेरी याद को, मेरे जिक्र को ही भुला दिया। वकुन तुम मिनहुम तबहकून, और तुम क्या करने वाले थे? तुम उनसे हंसी मजाक किया करते थे मेरी बातों को लेकर। जब वो मुझसे पनाह मांगते थे, तुम बड़े हंसते थे। ये किस चीज की पनाह मांगी जा रही है? ये क्या? जन्नत दोज़ख बात के मामलात, ये सब क्या है? इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू, बेशक मैंने आज उनको बदला दिया है उस चीज का जो उन्होंने सब्र किया। जो तुमने मजाक उड़ाया दुनिया में, जो सारे मामलात किए, उस चीज को लेकर मैंने क्या किया? उनके सब्र करने पर उनको बेहतरीन बदला दिया है। इन्नहुम हुमुल फाइजून, और यही वो लोग कामयाब हैं जिनको मैंने क्या कर दिया? बेहतरीन बदला दिया। और फिर उसके बाद कौला, अल्लाह ताला फरमाएगा कि कम लबिस्तुम फिल अर्दी, तुम जमीन में कितने साल तक ठहरे रहे? अदद सिनीन, कितने साल थे तुम्हारे दुनिया में रहने के? कौलू, तो वो कहेंगे लबिसना यौमन, हम तो एक ही दिन ठहरे रहे। औ बाज़ यौमिन, या फिर यह है कि दिन में से कोई एक आध हिस्सा हम ठहरे रहे। और फस अलिलादीन, बस आप उन लोगों से भी पूछ लो जो शुमार किया करते थे, यानी जो साल गिनते रहते थे। जैसे अभी मिसाल के तौर पर हम दुनिया में गिनते ना, हम इतने साल के हो गए, हम इतने साल के हो गए। तो वो कहेंगे कि आप फिर उन लोगों से पूछ ले जो दुनिया में गिनती किया करते थे ना, उनसे भी पूछ लो, आधा ही दिन होगा जो हम दुनिया में गुजार कर आए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा इल्ला बिस तुम इल्ला कलीला, अगर तुम थोड़ा सा ही ठहर लेते, लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, तो तुम वाकई ये बात जानते होते। अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठहरते, तो तुम ये बात जान लेते कि वाकई तुम्हारे लिए क्या है? आखिरत का अजाब है, ये सारी चीजें। अफा हसीब तुम, क्या तुमने ये समझ लिया था कि अन्नमा खलकनाकुम अबथा, कि मैंने तुम्हें बिला वजह पैदा किया है? यानी तुम्हें नहीं पता था कि इंसान को पैदा करना, उसको ये सारी चीजें क्या कहते हैं उसको,
तुम्हें संभालना, दुनिया के सारे मामलात को देखना, तुम्हारी हर एक ज़रूरत को पूरा करना, ये क्या बेमकसद था? बिला वजह मैंने तुम सारी चीज़ें मेहनत मुशक्क़त की। व अन्नकुम, और बेशक तुम जो थे ना, इन्ना इलैना तुरजऊन, तुम तो हम मेरी तरफ लौट कर ही आने वाले थे। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़, अल्लाह ताला तो पाक है जिसकी बादशाहत हक़ है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, रब्बुल अर्शिल करीम, और वो बहुत ही इज़्ज़त वाला है, मुकर्रम है और अर्श वाला रब है। वमन यदउ मा अल्लाहि इलाहन आखर, और जो भी अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद बनाकर पुकारेगा ना, ला बुरहान लहू भी, उसके पास इसकी कोई दलील नहीं होगी, फ़इन्नमा हिसाबहु इंद रब्बी, तो फिर उसका हिसाब किताब किसके ज़िम्मे होगा? अल्लाह के ज़िम्मे होगा। और इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक जो काफिर लोग हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम, और आप कह दीजिए ए मेरे रब मेरी बख्शिश फरमा, वरहम मुझ पर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और आप तो बेहतरीन रहम करने वाले हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुन नूर हमारी मुकम्मल हुई। ओ सॉरी, सूरतुल मुमिनून।